खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है फैसल वड़ाइच साहब को, और हमारी कोशिश होगी कि हम इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर उस ज़ाविया नज़र से बात करें कि जहाँ से उसके उसूल को समझा जाए, ये मामला किस तरफ जा रहा है, दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और जो फैसल भाई की खासियत है, वॉर की निटिग्रिटीज पर बात की जाए। फैसल भाई को खुशामदीद कहने से पहले इनका इंट्रोडक्शन जो लोग नहीं जानते, फैसल भाई, या जो नहीं जानते, मुझे तो लगता है किसी पत्थर के नीचे रहते होंगे जो फैसल भाई को नहीं जानते, पाकिस्तान के गोया सबसे बड़े स्टोरी टेलर, और वो स्टोरी भी जो तारीख के हवाले से होती हैं। और बहुत चंद डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी अब तक बरकरार रखी है। और इस मौजू पर फैसल भाई से बेहतर कवरेज मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई कर रहा है, जहां वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को न सिर्फ बयान कर रहे हैं बल्कि डीकंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम इन्हें गाहे बगाहे तारीखी, साइंसी और शख्सियात के हवाले से देखते रहते हैं। और मेरा बहुत मोहब्बत का, बहुत एहतराम का ताल्लुक है इस तरह कि इस वक्त पाकिस्तान में गालिबन 3:30 सुबह के बज रहे हैं, और ये इंटरव्यू बहुत डिले हो गया। फैसल मुझे माफ कीजिएगा, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन ये डिले हम्म, दो वजह से हुआ। एक फैसल भाई की मसरूफियत से, और दूसरा मेरी नालायकी से। और उसके बावजूद भी फैसल भाई रात के 3:30 बजे वक्त दे रहे हैं। फैसल भाई, आपको बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, कोई बात नहीं। हाजिर हम। हुक्म करें सर। फैसल भाई, सबसे पहले सबसे आसान या सबसे पॉइंटेड सवाल से शुरू करते हैं। जब मैंने ये अनाउंस किया यूट्यूब पे कि आप आ रहे हैं, तो लोगों ने कुछ सवालात लिखे। एक सवाल जो मेरे जहन हम्म में बैठ गया, मुझे लगता है वहीं से शुरू करना चाहिए। आपकी पूरी कवरेज को देख के चंद लोगों के जहन में ये तासुर उठा है कि आप प्रो इसराइल हैं और एंटी हम्म। फलस्तीन हैं। इस पे क्या, इसको किस तरह देखेंगे आप? अब ये मेरी किस बात से उनको लगा, मुझे नहीं पता। ये तो उनको बताना चाहिए कि जो ये बात कर रहा है उसको किस बात से ये लगा है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि मैं कोई पोजीशन लेके बात करता हूँ तो इसका मतलब है वो मुझे समझता ही नहीं है। मेरी पोजीशन किसी भी तरफ नहीं होती, मेरी पोजीशन किसी असूल के साथ है। मतलब अगर ये मेरा असूल है कि मैं सिविलियंस की डेथ के खिलाफ हूँ, सिविलियंस को अटैक करने के खिलाफ, तो मैं एक ऑक्युपाइड और ऑक्युपायर दोनों तरफ से जब सिविलियंस को हिट किया जाएगा तो मैं उनकी दोनों तरफ की मुखालफत करूंगा। हाँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि गजा क्या है तो मैं कहूंगा कि गजा और वेस्ट बैंक जो फलस्तीन मिलके बनते हैं और ईस्ट यरूशलेम, ये इसराइल के कब्जे में है। ये मकबूजा इलाके हैं, ये आज़ाद इलाके नहीं हैं। और ये कब्जा किसका है? इसराइल का। किसकी मदद से है? अमेरिका की मदद से, खास तौर पे। तो ये एक हकीकत है। अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि यहाँ जुल्म कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है, जाहिर है, जिसका कब्जा है वही कर रहा है। मकबूजा लोग क्या बेचारे जुल्म करेंगे? लेकिन अगर कोई कहेगा कि 7 अक्टूबर को जो आम लोग हिट हुए वो ठीक थे, मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं थे। अच्छा, उसके जवाब में जो इसराइल जो चीज कर रहा है, इसराइल को ना मैंने इससे पहले कभी ठीक कहा ना उससे बाद, बल्कि मैं तो, आप, मेरी तो कैटेगोरिकल पोजीशन है कि मैं तो इस जंग को एक मजहबी जंग समझता हूँ। और मजहब के बारे में मेरे ख्यालात बड़े वाजे हैं कि मैं मजहब को सियासत और रियासत के अंदर मामलात में मुदाखलत के खिलाफ हूँ। तो इसराइल तो वो मुल्क है जो बना ही मजहब के नाम पर है, जिसके सारे कवानीन, जिसके लीडर्स सहारा ही मजहब का लेते हैं। इस जंग में भी मजहब का सहारा ले रहे हैं, और जो फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। मेरी वीडियोस जो वीलॉग्स हैं खास तौर पे, उनमें एक में भी आप नहीं दिखा सकते कि मैं इस चीज़ की हिमायत कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कुछ लोगों का इस तरह का मिजाज होता है कि वो ये सुनना चाहते हैं कि आप एक की मुकम्मल बैशिंग करें और एक को मुकम्मल सपोर्ट करें। ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो दुनिया में कभी भी आप एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। आपको कम से कम किसी असूल के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो मैं इस असूल के साथ खड़ा हूँ कि इंसानों के ऊपर किसी का कब्जा कभी भी कबूल नहीं करूंगा मैं। और वो इंसान जो जंग नहीं लड़ रहे, किसी भी वजह से उन पे अटैक भी कभी कबूल नहीं करूंगा। असल भाई, आपने इसमें बहुत अहम बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। गो कि मेरा पहला सवाल इसके बाद ये था कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। मैं चाह रहा था तारीखी कॉन्टेक्स्ट आ जाए, लेकिन आपने एक बहुत अहम बात की, मैं चाहता हूँ वहां से शुरू करें इसको। आपने कहा कि इसको अमेरिका ने बनाया, या अमेरिका, माफ कीजिएगा, अमेरिका सपोर्ट करता है सबसे बड़ा। और जब हम तारीख में जाते हैं, और आपने कहा कि ये मजहब के नाम पे बना, आप उसे सपोर्ट नहीं करते। यही दोनों चीजें, और इसमें तीसरी बात मैं तारीखी हवाला दे रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ज़ाहिर है इसको यूके का ब्रेन चाइल्ड था ना ये सारा, उसकी उसकी आशीर्वाद से हुआ। हम्म यही तीन हम्म बातें पाकिस्तान पे भी सादिक आती हैं। मजहब के नाम पे बना, आप उस पर हम्म बहस कर सकते हैं जिस तरह हर चीज पे बहस हो हम्म सकती है। हम्म यूके की हम्म आशीर्वाद से बना। उसके बाद फॉर द हम्म लॉन्गेस्ट टाइम अमेरिका इसे सहारा देता रहा। तो पाकिस्तान हम्म। अच्छा और इसराइल बुरा क्यों?
نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ پاکستان مذہب کے نام پہ ٹھیک بنا ہے، میں تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ مذہب کے نام پر کوئی اسٹیٹ کبھی نہیں بننی چاہیے، بلکہ کسی بھی ایسی ایسے گروپ کی جو کہ اپنے آپ کو باقیوں سے الگ تفریق کرتا ہو، باقیوں سے نفرت کی بنیاد پر ایک گروپ قائم ہو، اس کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان اصولوں پر ایک ملک بنائے اور پھر ان اصولوں پر اس کو چلانے کی بھی کوشش کرے، کیونکہ اس طرح تو پھر تقسیم در تقسیم در تقسیم وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، آخر کار وہ آپ کے گھر تک آئے گی۔ لہٰذا اس تقسیم کے میں خلاف ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک دفعہ ایک چیز ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ماضی میں جا کے اس کو ریورس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اب آپ ٹھیک کر لیں، جیسے پاکستان کے بارے میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ ایک نفرت کی ایک ہیٹ تھا، ایک نفرت کا ایک ماحول تھا جس میں کہ یہ سارے واقعات ہوئے 47 کی پارٹیشن میں۔ تو کیا اب اس نفرت کو جاری رکھنا ہے؟ نہیں، اب اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس نفرت کی تقسیم کو ختم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان جتنا جلدی ایک ایک ڈیموکریٹک سیکولر اسٹیٹ کی طرف بڑھے گا، اتنا ہی یہ پیسفل ہوگا، اتنا ہی دنیا کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا۔ ورنہ پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اتنی ہی اوپریس ہیں، بلکہ اسرائیل میں تو خیر معاملہ بہت ہی شدت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان نے تو خیر اپنا آئین بھی ایک بنا لیا، اسرائیل میں تو آپ کو پتا ہے کہ مذہب ہی کی وجہ سے ان کا آئین نہیں بن پا رہا، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ تالمود کو، جو کہ ان کی شریعت ہے، جس کو کہ ایک تو ہے نا اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ایک تالمود الگ سے ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ انہوں نے جس کے تحت وہ اپنی لائف گزارتے ہیں، تو وہ اس کو اپنا آئین بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں بن رہا کیونکہ وہاں بھی سیکولر لوگ اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں نے ان بنیادوں پر جس پر جو اصولی بات ہے کہ مذہب کے نام پر نہ تو تقسیم ہونی چاہیے، نہ کوئی ریاست بننی چاہیے، کیونکہ اگر مذہب کے نام پر بنتی ہے تو پھر تو ساری دنیا کے جو کرسچنز ہیں ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنا ایک ملک بنائیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا بھی ایک رائٹ ہے، اور پھر اگر ان کی جو بکس میں لکھا ہے اگر اس پہ آبجیکٹیولی وہ اس کو فالو کریں تو ایک لامتراہی جنگ شروع ہو جائے گی۔ سو میرے آپ کو کہیں سے بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس مذہب کے نام پہ جو ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی ہے، اصولی طور پر میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ اب چونکہ ہو گئی ہے لہٰذا ریورس تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا اب اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ فیصل بھائی، اگر آپ ہمیں تاریخی کانٹیکسٹ میں بتا سکیں بہت آسان الفاظ میں، ڈیٹیلز میں جائے بغیر آپ چاہیں تو ڈیٹیل میں بھی چلے جائیں، میں چاہ رہا ہوں کہ پورا کانٹیکسٹ آ جائے، یہ معاملہ اسرائیل اور فلسطین کا شروع کہاں سے ہوا؟ اب دیکھیں، اس پر ویسے تو بہت بات کر چکا ہوں میں، کئی ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹریز بڑی ڈیٹیل میں نے بنائی ہیں، ابھی کچھ اور جگہوں پر انٹرویوز دیتے ہوئے میں نے اس کو بتایا ہے، لیکن میرا خیال ہے اب یہ بات ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ اس کی شروع کیسے ہوا تھا۔ شروع تو ظاہر ایسے ہوا تھا، آپ کو مختصر الفاظ میں بتا دیتا ہوں، جو لوگوں نے اگر وہ انٹرویوز اور ویڈیوز نہیں دیکھی، آپ لنک ویسے نیچے دے دیجیے گا ڈسکرپشن میں میری ویڈیوز کا، جس میں ڈیٹیل سے اس کی بیک گراؤنڈ بتائیے۔ مختصراً یہ کہ جو آج کی دنیا ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار اور خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کی پیداوار ہے۔ تو ان جنگوں کے بعد جب نیو گلوبل ورلڈ آرڈر امریکہ نے اسٹیبلش کیا برطانیہ اور یورپین پاورز کی مدد سے، تو آٹومن امپائر کی جو ڈویژن ہوئی نا، آٹومن امپائر ٹوٹنے کے بعد اس میں بہت سے طبقوں کو یوں یہ ہوا کہ ان کا ساتھ وہ کہیں نہیں سیٹل نہیں ہو سکے، جن میں کرد ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ وہ 4 مسلمان ملکوں میں ہی تقسیم ہو گئے۔ فلسطین کا جو ہے علاقہ، یہ اس کا سب سے بڑا ایک وکٹم ہوا کہ یہ بھی آٹومن پہلے تو آٹومن کے انڈر تھا، جب آٹومن امپائر ٹوٹ گئی تو اس جگہ کا سارا مینڈیٹ جو تھا برٹشرز کے پاس تھا، تو برٹش نے ہی اردن کی، عراق کی، اس کے ساتھ سائکو پیکو ایگریمنٹ جو تھا، جو فرانس کے ساتھ بھی فرانس اور انہوں نے آپس میں مل کے ساری ڈویژن کی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، تو اس میں انہوں نے ہی یہ ساری جو تھی تقسیمیں کر رہے تھے کہ اب جو ان کے پاس ٹریٹری ہے آٹومن امپائر، اس کو کہاں کہاں ڈیوائڈ کریں گے۔ تو اس میں کردوں کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ ان کو کوئی ایک ملک نہیں مل سکا، حالانکہ آٹومن امپائر میں پورا ریجن تھا جس کو الگ سے ملک تو نہیں تھا لیکن کہا جاتا تھا کہ یہ کرد ریجن ہے۔ اچھا، لیکن اب وہ 4 علاقوں میں تقسیم ہو گئے، 4 5 ملکوں میں، تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ۔ فلسطین کے ساتھ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ ریجن جس کو کہ مسلمان اپنے لیے بڑا مقدس سمجھتے تھے، اور اس سے پہلے کوئی اس طرح کی سینس نہیں تھی کہ یہ کسی دشمن کے پاس ہے، آٹومنس کے پاس ہے تو کوئی بھی مسلمان یہاں پر جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی
برطانیہ نے دا کوشچن آف جوز جو ان دنوں پورے یورپ میں تھا کہ یار ان کا کیا کرنا ہے، ان کے لیے وہاں ایک جو کیا آلریڈی زائنسٹ کی ایک موومنٹ چل رہی تھی، روتھ شائلڈ جس کو سپورٹ کر رہے تھے، بہت زیادہ پیسہ لگاتے تھے، تو انہوں نے یہ لینڈ ان سے پرومس کر لی۔ اب اب میرا خیال ہے برٹشرز اور ان کے لیے تو یہ بڑی آسان بات ہے، کیونکہ یہ تو ایک پرکار پکڑ کے اور ایک میئر پکڑ کے تو وہ تو لائنیں لگا رہے تھے کہ یہ ہم نے شریف مکہ کو دینا ہے، یہ حجاز والوں کو ایریا دینا ہے، یہ شاہ حسین کو دینا ہے، شاہ فیصل، مطلب وہ پورا، اور یہ آل سعود کے ساتھ یہاں سپورٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پاور آ رہی ہے، وہ ایک کمپلیکس چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ حصہ تھوڑا سا ہے، ہم جیوز کو سب کو یہاں سیٹل کروائیں گے، تو باقی جو فلسطینی لوگ ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ۔ وہ جو میپ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بڑا بہت عجیب سا میپ ہے، اس میپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ٹو اسٹیٹ یہاں پر بن سکتی ہے، خیر انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو تھے نا فلسطینی یہاں رہتے تھے عرب، یہ یونائٹڈ لوگ نہیں تھے، یہ سیپریٹ تھے، کسی ایک کمان میں یکجا نہیں تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے نیشن بلڈنگ میں کہ جو وہاں کے سارے لوگ ہیں، جیسے ہندوستان کے لوگ بڑے واضح طور پر ایک قائد اعظم کی کمان میں تھے اور ایک نہرو یا گاندھی کی کمان میں تھے، ٹھیک ہے، تو یعنی کانگریس تھی اکثر مسلم لیگ، تو خیر ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، اور لیڈرشپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے کہاں بیٹھ کے آرڈر دینا ہے جس کو لوگ فالو کریں گے۔ تو جب برٹشرز نے یہ ایریا ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد 48 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو تقسیم کا اعلان ہوا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جوز تو سارے کلیئر تھے، بن گوریان کی قیادت میں سب کو پتا تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، ایک آرمی تھی کہ اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ ہمارے علاقے، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آئرنی یہ ہے کہ عرب تو پھیلے ہوئے تھے اس پورے فلسطین کے علاقے میں، نہ وہ آپس میں کنیکٹڈ تھے، نہ وہ کسی ایک لیڈر کے نیچے جمع تھے، بکھرے ہوئے تھے، اپنے اپنے ان کے لوکل ان کے ٹرائبس تھے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ میں جنرل بات کروں، آج بیٹھے ہوئے شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس وقت ایک بندے کو دور دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ یہ جو تمہارا علاقہ ہے اب یہاں پر ایک جیوس اسٹیٹ بن گئی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا بہت مشکل تھا سمجھنا۔ اچھا اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اب انہوں نے کس سے لڑنا ہے؟ ایک ملیشیا عرب بھی آئی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اب جوز آئیں گے ہم ان سے لڑیں گے، پھر جوز بھی آئے، انہوں نے کہا خبردار تم نے اگر لڑے تو تمہارا پورا گاؤں ختم کر دیں گے۔ تو کنفیوژن تھی، اس کنفیوژن میں کا فائدہ اٹھا کر جیوز نے تو اپنی اسٹیٹ کو اسٹرانگ کر لیا، ان کے پاس آرمی بھی تھی، ان کے پاس کئی دہائیوں سے چلنے والی ایک سیونی ایک موومنٹ تھی، پیسہ تھا، جس کو پتا تھا کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کون کون ہمارا سپورٹر ہے اس میں۔ عربوں کے لیے یہ مسئلہ تھا۔ پھر وہ آپ کو پتا 48 کی ایک جنگ ہوئی جس میں باقی عرب ممالک نے بھی ان کو سپورٹ کیا، جس کی 48 کی 50s والی جو نہر سویز کی لڑائی ہوتی ہے، پھر 67 کی، پھر 73 کی۔ اب ان ساری جنگوں میں عرب مسلسل یہی کوشش کرتے رہے کہ یہاں سے یہودیوں کو بالکل صاف کر دیا جائے۔ اب ان سب جنگوں کو بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ سب میں عرب جو تھے مختلف ٹولیوں میں آ کے لڑ رہے تھے، یعنی کوئی ایک فلسطین کے اندر کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ جس کو کوئی ایک لیڈر کمان کر رہا ہو اور ساری کوئی ایک آرمی اس کے نیچے ہو، جب بھی تھی مختلف آرمیز مختلف سائڈ سے آ رہی ہیں۔ تو عربوں نے اس کو اچھا میں یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک اچھی جنگ ان میں سے کوئی بھی نہیں لڑ سکے۔ 48 میں تو خیر فل کنفیوژن تھی، اس کے بعد بھی ان کے ملٹری کیپیبلٹیز اسرائیل کے مقابلے کی نہیں تھیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس جو سولجر تھے، جو اس کے پاس فوج تھی اور جو اس کے پاس بیگ تھی امریکہ کی اور برطانیہ کی، وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ جب 48 کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو جیوز کے پاس جو فوجی تھے، جو ان کے پاس آفیسرز تھے، یہ تقریباً 90% وہی تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی تھی، میٹل ہارڈن تھے، وہاں جو اسلحہ ان کو ملا تھا بلیک مارکیٹ سے، وہ یہ سارا اسلحہ چلانا جانتے تھے، جہاز اڑانا جانتے تھے، ایکسپرٹ تھے۔ اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی جو بیسک آرمی تھی جس نے فائٹ کی تھی، وہ تو اس سے پہلے ہی اوٹومن امپائر کی شکل میں فرسٹ ورلڈ وار میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ تو اب عربوں کے پاس ایسی لیڈرشپ اور ایسی ٹرینڈ آرمی اور ملٹری اور اس طرح کے لوگ نہیں تھے۔ سب سے اہم بات یہ کہ وہ یونیفائنگ فورس نہیں تھے۔ تو تب سے یہ مسئلہ لنگر آن ہو رہا ہے۔ اب جب کہ 50s میں عربوں کو سمجھ لگ گئی کہ اب یہاں پر ایک پوسٹ بن گئی ہے ویسٹرن ورلڈ کی ہمارے اندر، اور اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو تب سے وہ اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے
इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। आप माने या ना माने, अरब कहते तो हैं कि कुछ अरब के हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपको आज इसराइल का एग्रेशन नज़र आ रहा है, द मोमेंट अरबों के पास पावर आएगी, वो भी यहाँ पर यही करेंगे, वो भी इनको रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक मजहबी जंग है। दुनिया में अगर कोई मजहबी जंग जारी है तो वो ये है। इसमें वो उनकी किताबें, उनके पास जो हकायात है माजी की, वो सब ये हैं। ज्यूज के पास ये हैं कि वो यहाँ पर हम लोग को वो कोट करते हैं कि यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चे भी खत्म कर देंगे, उनकी औरतें भी खत्म कर देंगे। उनके पास सिर्फ वो चीजें छोड़ेंगे, दरख्त वगैरह, जिनके जो इनके अपने काम है। इसी तरह जो जो अरबों के पास हकायात हैं, उसमें भी यही है कि आखिरी जंग जब होगी तो इनको एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। तो ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि अरब आज अगर थोड़ा सा जो है रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, और सऊदी अरब और यूएई, आपको ये फील हो रहा है कि वो ज्यूज के ऊपर जरा नरम है, तो माइंड इट, ये जस्ट फॉर द रीजन है कि ये इससे पहले 4 जंगें लड़के हार चुके हैं। इनको पता है कि हम इसराइल से बैटल फील्ड में नहीं जीत सकते। लेकिन दो बातें हैं जिसके ऊपर इसराइल कायम है। पहली चीज ये है कि उसको अमेरिका की सपोर्ट है, बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। इतनी ज्यादा सपोर्ट शायद ही दुनिया में किसी पावर ने किसी अपनी आउटपोस्ट को की हो। इसराइल इज नॉट अ कंट्री। इसराइल जो है ये बेसिकली वेस्टर्न पोस्ट है अरब के अंदर। आप इसे उसका अड्डा कह सकते हैं। अमेरिका की वैसे ही 600 मिलिट्री पोस्ट है दुनिया में, तो ये उसकी सबसे बड़ी पोस्ट है। इसीलिए आप देखें कि कुछ भी हो जाए, वो अपनी इस पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचने देगा, चाहे जितने मर्जी जंगी क्राइम हो जाए। तो लिहाजा बात यह है कि जब तक अमेरिका पावरफुल है, वर्ल्ड पावर है और उसका ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, इसराइल को कोई अरब कुछ भी नहीं कह सकता। द मोमेंट अमेरिकन सुपर पावर चैलेंज होगी, जो कि अब हो रही है, तो फिर इसराइल के लिए मसाइल शुरू होंगे, क्योंकि इसराइल में जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है और जो अब तक इसका आइन नहीं बनने दे रहे, और जो ये सारे फलस्तीन के ऊपर सारी बमबारी वगैरह के जो जिम्मेदार हैं, इंसानियत के खिलाफ जो जराइम के जिम्मेदार हैं, इन लोगों को आपका ख्याल है कि अरब छोड़ देंगे? अरबों का बच्चा बच्चा जो है वो इस वक्त वेट कर रहा है, जैसे यहूदियों का बच्चे बच्चे को ये तरबियत दी जाती है कि ओनली गुड अरब इज अ डेड अरब। इसी तरह आप ये ज़हन में रखें कि ये जो 50 लाख के करीब फ़लस्तीनी हैं, उर्दन में, मिस्र में, लेबनान में और पूरे अरब में, और जो अरब खुद हैं, ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब इनको मौका मिले और ये जो 22 के 22 मुल्क हैं, ये पिल पड़े हैं, उसको ख़त्म कर दें। तो ये दोनों में से कोई भी जो है दूसरे को कायम नहीं देखना चाहता। तो हाँ, मैं बता रहा था कि आपको, एक तो जब तक अमेरिका सुपर पावर है, उसका वर्ल्ड ऑर्डर कायम है। दूसरा ये कि जब तक इसराइल ये साबित करता है अपने इर्द गिर्द के मुल्क ममालिक को कि मैं उनका दोस्त हूँ, जो कि वो नहीं कर रहा, तो पहली कंडीशन तो इसराइल के पास है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है और इस वक्त तक वो ग्लोबल पावर है। दूसरी कंडीशन उसने खुद ही खत्म कर दिया है कि वो उसने अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक को ये बताया कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मुझे जब मौका मिलेगा, मुझे जहां से खतरा होगा, मैं वहां पर इतनी बमबारी करूंगा, इतना पनिश करूंगा आम लोगों को कि आम लोग अपनी हुकूमत को और अपनी फोर्सेस को ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आपने इसराइल को हाथ नहीं लगाना। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये इनके स्टेटेड पॉलिसी है, जिसको अपनी हिब्रू लैंग्वेज में, कि जो आप अभी तो इंग्लिश उनके अखबारात हारीट्स और टाइम ऑफ इसराइल आप देखते हैं ना, जरा जाके इनकी लोकल लैंग्वेज के आप अखबारात और उसके कॉलम्स पढ़ें, उसको ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़े आराम से गूगल पर। उन साइट्स को आप देखें तो आपको असल मेंटेलिटी इनकी पता लगेगी। असल भाई, ये ना हमारे खत्ते में रहते हुए ये चीज बहुत सारे पैरेलल्स ड्रॉ होते हैं, जाहिर है आपके जहन में भी होते होंगे। आपने बार बार कहा कि अरब और उनका रिलीजन, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, जाहिर है। यहूदियों और उनका रिलीजन, हम जूडाइज्म की बात कर रहे हैं, जुदाइज्म। हम जूडाइज्म की बात कर रहे हैं। यहीं पे हमारे पड़ोस में इंडिया अब एक हिंदुत्व के दौर पे चल रहा है। जब भी आपसे बात होती है, ये इत्तेफाक है कि वो जंगों पर होती है, और इत्तेफाक है कि हम हमेशा मजहब पर आगे बैठ जाते हैं। ये मजहबी टॉपिक नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी एक राय इस पर आ जाए। और यही दुनिया के, इसमें आप क्रिश्चियनिटी को भी इन्वॉल्व कर लें, उसकी भी जो जुल्म है दुनिया जानती है, जो पहले होते रहे। यही 4-5 बड़े मजाहिब है ना, बुद्धिज्म जिसे सबसे बेहतर समझा जाता था, वो अब दुनिया में क्या कर रहे हैं ये। पहले तो गोया शायद फिगर ऑफ स्पीच मालूम होता था, लेकिन अब दुनिया के हालात तब्दील होते हुए देखते हुए, मैं ये कह सकता हूँ, या कोई एक आम इंसान ये कह सकता है कि इस दुनिया में तमाम फसाद की जड़, बहुत सारी वजूहात होते हुए भी, मजहब सबसे बड़ा फसाद का जड़ है। नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता।
دیکھیں دو چیزیں ہیں جو دنیا میں فساد کا باعث بنتی ہیں. سب سے پہلے ہے دا لیک آف ہیومن ٹرسٹ. انسان کا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بہت کم ہے. اچھا ٹرسٹ اس کا کم کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی جو بیسک انسٹنکٹ ہے وہ سروائیول کی ہے. جہاں انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کا فیوچر سروائیول، اس کا فیوچر میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہاں اس کے پاس جو بھی پاور ہوتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے. مثلا سیکنڈ ورلڈ وار کی جو جنگ تھی وہ ریلیجن کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو ایک قومیت کی بیس پر سٹارٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار بھی جو تھی وہ ایک قومیت کی بیس پر سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ بات یہ ہے کہ انسان کو جب بھی انسیکیورٹی ہوگی، جب بھی اس کا ٹرسٹ بریچ ہوگا تو وہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکے گا. آپ دیکھیں گے پاکستان انڈیا کا پاس ایک سنتاس کا ایک معاہدہ ہے اس کا پانی کی آپس میں تقسیم کا، لیکن دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. حالانکہ لکھا ہوا دنیا کے بہترین ایگریمنٹس میں سے وہ ایک ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے پر مسلسل الزامات لگاتے ہیں، اور دونوں کے جو لیڈرز ہیں ایک دوسرے کے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، یہ بتاتے ہیں انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار اگر میں نے سارا پانی روک کے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ نہ کر لیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو دوسرا مجھے پیاسا مار دے. ایک کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے سارا پانی جانے دیا تو کل کو مجھے ضرورت پڑے گی تو پتہ نہیں میرے پاس ہوگا کہ نہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان کے جو سروائیول انسٹنکٹ ہے یہ انسان کو انسیکیور کر دیتی ہے. جب وہ انسیکیور کرتی ہے تو اب وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو ایک جتھا چاہیے. جب اس کو ایک جتھا چاہیے تو وہ جتھا سچائی پر اکٹھا نہیں ہو سکتا. جتھا کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ہمیشہ جھوٹ پر اکٹھا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس جھوٹ کے لیے سٹوریز بنائی جاتی ہیں کہ آرینز ریس بڑی عظیم تھی. کوئی ریس عظیم نہیں ہوتی، لیکن یہ ریس یہ بنائی جاتی ہے آرینز بہت عظیم ہوتے ہیں. یا پھر فلاں ریلیجن جو ہے نا یہ دنیا کے لیے بیسٹ سیویئر ہے. ایک فیک سٹوری بنائی جاتی ہے اس پر. ایک پھر اس سٹوری ریلیجن کیا ہے آپ، یا پھر کوئی بھی گروپنگ کیا ہے، آپ ایک سٹوری کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. مثلا ایک لبرلزم بھی ایک سٹوری ہے، مذہب بھی ایک سٹوری ہے، کسی بھی ملک کی ایک ہسٹری بھی ایک سٹوری ہے. کیونکہ کسی مذہب کسی ملک کی ہسٹری بھی کسی ایک جغرافیہ سے ریلیٹ نہیں ہوتی. اگر آپ انڈس ویلی کی جائیں گے تو اس میں گنگا جمنا کی ہسٹری مکس ہو رہی ہوگی، ایران کی ہسٹری مکس ہو رہی ہوگی، افغانستان کی ہسٹری مکس ہو رہی ہوگی. لہٰذا جب ملک بھی بنتے ہیں تو اپنی ہسٹری کی ایک سٹوری کریٹ کرتے ہیں. امریکنز نے جو کچھ وہاں پر نیٹیوز کے ساتھ کیا، دنیا کی ہسٹری میں اتنا ظلم شاید ہی کبھی کسی نے کیا ہو. ابھی میرے خیال اسرائیل اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. جو جب یہ کہتے ہیں وہ شیئرڈ ویلیوز، تو شاید یہی ویلیوز ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک سٹوری چاہیے ہوتی ہے. تو ریلیجن اصل میں وہ پچھلے 3000 سال، کم از کم 2500 سال سے وہ بیسٹ سٹوری بن چکا ہے جو کہ ایکسکیوز فراہم کرتا ہے کسی بھی ایسے ایکٹ کے لیے جس کو اس سٹوری کے بغیر ایکسکیوز فراہم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک ریلیجن کا پارٹ بہرحال ہے. لیکن ریلیجن اپنی سینس میں سب سے بڑا حادثات کا باعث بننے والی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ایک ایسی کیپیسٹی ریلیجن ضرور رکھتا ہے کہ ایک چیز جو عام وقتوں میں عام انسان کے لیے بری ہے، لیکن کسی خاص ریلیجن پہ بلیو کرنے والے لوگ اس برے کام کو بھی اس لیے ٹھیک سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ریلیجن نے کہا ہے. ابھی جیسے جیوز اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کے مطابق وہی اس ایریا میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے تمام بچوں عورتوں بڑوں کو سب کو مار دو. اچھا اگر یہ ان کے پاس یہ ریلیجن کا ٹیکسٹ نہ ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی جو عام انسان کی طرح یہ محسوس کرے گا کہ یار لوگوں کو مارنا اور خاص طور پہ بچوں کو عورتوں کو مارنا تو بہت بری بات ہے. لیکن چونکہ بچپن سے وہ کنڈیشن ہے ایک ریلیجن کو سچا سمجھ کے اس کو براٹ اپ ہوا ہے، اس کو بڑا کیا گیا، تو لہٰذا جیسے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار ہمارے ریلیجن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. یعنی ایک برے کام کا ایکسکیوز آپ کو ایک ایسی سٹوری سے مل گیا جس کے اوپر آپ نے ایک نیشن کھڑی کی. تو میں یہ کہوں گا کہ جو انسانوں کی انسیکیورٹی اور انسانوں کی ان انسانوں میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنے پاس جمع کر لینے کی جو ہوس ہے، اس چیز کو جو سٹوری سب سے زیادہ پچھلے 2500 سال میں سپورٹ کر رہی ہے نا وہ ریلیجن ہے. لہٰذا انسانوں کی گروپنگ میں یہ ایک ایسی گروپنگ ہے جو بہت سٹرونگ ہے. پاکستان انڈیا کی پارٹیشن میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ایک مذہب کو یہ پتہ لگتا تھا کہ ہماری کٹی ہوئی وہاں سے ٹرین آئی ہے
تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹرین نہیں کاٹی ہوتی تھی وہ یہاں کے ان مذہب کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے. ادھر ادھر ایک لیجن کے لوگ، یہاں ایک لیجن کے لوگ، حالانکہ جن لوگوں کو وہ مار رہے تھے ان لوگوں کا اس کٹی ہوئی ٹرین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا. لیکن چونکہ ان کے ریلیجن پر اٹیک ہوا ہے لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ جو اس سٹوری پر بلیو کرتے ہیں ان کو ہم چونکہ اس سٹوری کو بلیو کرنے والوں نے ہمارے لوگوں کو مارا تو اس سٹوری پر بلیو کرنے والے جو یہاں ہیں ہم بھی ان کو ماریں گے. تو یہ جو اسٹرانگ گروپنگ ہے نا، یہ پچھلے 2500 سال میں مذہب سے زیادہ اسٹرانگ کسی نے نہیں دی. اب جو ہے نیشنز میں بھی یہی چیز آتی جا رہی ہے. جب سے نیشن سٹیٹس کا وجود آیا تو نیشنز میں بھی آپ دیکھیں اور اکثر جو سب نیشنلٹیز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اسٹرانگ گروپنگ ہے، جو کہ ظاہر ہے پھر ایک دفعہ انسیکیورٹی سے پیدا ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں ختم کر دیا جائے گا یا ہمارے حقوق چھین لیے جائیں گے. تو جو آپ نے سوال، آپ کا بنیادی سوال تھا کہ مذہب کیا یہ وجہ ہے جو بہت سب سے زیادہ جنگیں چھیڑتا ہے. مذہب ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ گروپنگ جو فالس سٹوریز کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے. کیونکہ پھر دوبارہ میں یہ ریپیٹ کر دوں، صحیح سچی سٹوری کے اوپر اسٹرانگ قسم کی بائسڈ گروپنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اوپر گروپنگ کی ضرورت نہیں ہے. سچ جو ہے اس پر آپ بھی اکٹھے ہو جائیں گے، میں بھی، اس کے لیے مجھے کسی باعث کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یار سردیوں میں ہمیں ایک جیکٹ پہننی چاہیے، اس کے اوپر مجھے کسی گروپنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں نے ایک کلٹ بنانا ہے کہ سردیوں میں برف کے وقت ہمیں سینے کے اوپر ایک دائرہ لگا کے بیچ میں ایک نقطہ لگا کے، کیسے مثال دے رہا ہوں، جو سردی میں کھڑے ہوں گے تو ہماری ایک گروپنگ ہے جو ایک خاص قسم کی ایک اسپرچولیٹی ہے، وہ اس عمل سے خوش ہوتی ہے. تو ہم سب جو ہے نا سرکل فرینڈز ہیں، تو کلٹ فرینڈ ہیں. اب اس جھوٹ کے اوپر ایک کلٹ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اور وہ پھر سارا وہ کہیں گے اچھا اس کلٹ کو جہاں بھی کوئی ہاتھ لگائے گا ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ جو کلٹ میکنگ ہے نا، یہ ریلیجن میں سب سے آسان ہوتی ہے. تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ریلیجن ہے شاید یہ ساری خرابیوں کا باعث ہے. نہیں، یہ ساری خرابیوں کا باعث نہیں. کوئی بھی گروپنگ جو کسی فالس سٹوری پہ اکٹھی ہوگی وہ اس سے آپ کچھ بھی ایسا کام کروا سکتے ہیں جس کے اوپر ان لوگوں کو عام حالات میں شاید شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اب کلٹ گروپ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. سبھی آپ کا پہلا نقطہ تھا کہ ٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح کا ٹیکسٹ کس طرح اس ٹرسٹ کی کمی کو آگے بڑھاتا ہے یہ کبھی کسی اور وقت کے لیے موضوع اٹھا رکھتے ہیں، ظاہر اس پر بات ہو سکتی ہے. اور آپ نے جہاں شروع میں بات کی اسرائیل کی، آپ نے کہا کہ یہ مذہبی جنگ ہے. میں اس پر بھی آنا چاہوں گا کہ کس طرح مذہبی جنگ ہے. شروع تو جیوگرافی سے ہوئی تھی، میں اس کی ڈسکرمنیشن جاننا چاہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کو کوالیفائی کیا جائے. یہ زمین کس کی ہوتی ہے؟ کہاں ہم لائن ڈرا کریں کہ اس دن کے بعد سے رہنے والے اس کے وارث ہیں؟ زمین کس کی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں نا، اب آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں کہ جس میں کافی ساری نا فلسفی اور ہسٹری انوالو ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ زمین کس کی ہے، یہ اس وقت کا پاورفل لوگ یہ بات ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو حقیقت ہے کہ یہ والا ایریا کس کو دینا ہے. اس کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ زمین آتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے، یا اگر نہیں انصاف ہوا تو کیا ہم نے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے یہ کہا کہ یہ مذہبی جنگ کیوں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کردوں کو بھی تو صحیح طرح سے تقسیم نہیں کیا گیا، ان کے لیے بھی کوئی الگ سے اسٹیٹ ملی. سکھوں کے ساتھ یہاں پر ایک مسئلہ ہوا کہ ان کو الگ اسٹیٹ نہیں ملی. اچھا، فلسطینیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ جس علاقے کو اپنا سمجھ رہے تھے اس کو تقسیم کر دیا گیا. لیکن ان تمام جگہوں میں سے سب سے زیادہ شدت آخر فلسطین میں کیوں ہے، اسرائیل میں کیوں ہے، اس چھوٹے سے ریجن میں اتنی شدت کیوں ہے؟ آپ اس میں سے اگر ریلیجن کو نکال دیں، اگر آپ اس میں سے دا چرچ آف ہولی سپلیکا کو نکال دیں، چرچ آف اس کو نیٹیوٹی کو آپ نکال دیں، آپ یروشلم کو نکال دیں، مسجد اقصی کو نکال دیں، ویلنگ وال کو نکال دیں، جو کہ ساری ایک ہی جگہ پر چند کلومیٹر میں ساری چیزیں، اگر آپ اس کو نکال دیں تو وہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس لڑائی میں اتنی شدت ہوگی؟ کیا کردوں کی آپ لڑائی میں کبھی اتنی شدت آپ دیکھتے ہیں؟ برما میں جو مسئلہ ہوا کہ آپ اس میں اتنی شدت دیکھ رہے تھے؟ جتنی بھی کلنگ ہوئی کچھ دیر بعد ختم ہو گئی، وہ پوری دنیا کا مسئلہ نہیں بنا. لیکن یہاں یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. دیکھیں، جو امریکہ کا ایونجلیکل جو ہے نا، جو ایونجلسٹ کرسچنز ہیں، وہ تو اس کو مذہب سمجھتے ہیں نا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ اسرائیل کو میں ایک زمین دوں گا، تو یہ خدا کے وعدے کے مطابق ہے. جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، وہ کرسچن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے مطابق گاڈ کا وعدہ پورا ہوا ہے.
ایونجلسٹ کے مطابق، اور اینڈ آف دا ورلڈ میں انہیں ضرورت ہے یہاں پر ان کی بک کے مطابق. اچھا اگر مسلمانوں کی جو اور عربوں سے دیکھیں نا، آج بھی انڈونیشیا کتنا دور ہے، اسے ہزاروں 6-7 ہزار ہزاروں کلومیٹر دور ہے اس لینڈ سے، یروشلم سے، لیکن اس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. کیوں؟ کیا 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 اس کی کیا آپ کے خیال میں اس کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ سوائے ریلیجن کے کیا ہے؟ تو یہ دنیا کا واحد کانفلکٹ ہے اس وقت برننگ، جو ورلڈ وائڈ ہے ہی اس لیے کہ اس کے پیچھے 3 ریلیجنز کی بیس ہے. بیسیکلی تو جدائزم ہی کی بیس ہے، جو کہ باقی سب مذاہب کی بیس بنا، کرسچینٹی کی بھی، اسلام کی بھی. تو یہ ایلیمنٹ آپ اس پہ سے اگر نکال دیں تو اس کی ساری شدت ہی ڈاؤن ہو جائے گی. ادھر پاکستان میں کے لیے یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. کیا پاکستانیوں کے لیے کرد مسئلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. فیصل بھائی، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی جنگ ہے، اس بات ہم، کو اس طرح تو پیریلل ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ مذہب نے اس کی شدت میں اضافہ ضرور کیا ہے، لیکن یہ ہم، خطہ خود بھی تو پرابلمٹک ہے نا. جس طرح فلسطینیوں کی زمین پر، اور آپ نے کہا کہ اس وقت کا ورلڈ آرڈر جو طاقتوروں نے انہیں دے دیا، لیکن اس پوائنٹ ہم، آف ٹائم پر فلسطینی عرب وہاں پر ہم، رہتے تھے، انہی کی زمین تھی، ان پہ قبضہ ہم، کر لیا گیا. اسرائیل کو ہم، ایک پوزیٹو پول آپ نے ہی ہمیں سمجھایا، یا نیگیٹو پول، اور سعودی عرب کو ایک پوزیٹو یا نیگیٹو پول بنا کر امریکہ نے اس خطے میں ایک مصیبت کی بنیاد تو رکھ دی ہے. ایک جگہ ہم، ان پر قبضہ کیا گیا، اس کے بعد ہم، وہاں قبضے پہ رکا نہیں گیا، ایک کے بعد ایک اس پہ اس طرح کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ ہمیں میپس دکھاتے رہتے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے. مذہب اس کی ہم، شدت میں اضافہ تو کرتا ہے، لیکن یہ اوور ہم. سمپلیفیکیشن نہیں ہے ایسے مذہبی وار کہہ کے ہم اس کی حقیقت سے منہ نہیں چرا رہے کہ یہ واقعی اصل میں جغرافی مسئلہ ہے. دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی ملکوں کی تقسیم ہوئی ہے نا، کوئی انصاف پہ نہیں ہوئی، کوئی تقسیم انصاف پہ نہیں ہوئی، لیکن ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا. ٹھیک ہے. آپ کا خیال ہے پاکستان انڈیا کی پارٹیشن کوئی پورے انصاف کی بنیاد پر ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں. لیکن آخر کار دونوں نے مور اور لیس، اب تو کشمیر پہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے کمپرومائز دونوں ملکوں نے ایز اے اسٹیٹس کو اس پہ کر لیا. تو وہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کا بارڈر مانتے ہیں اور یہ. اچھا، جس وقت ان سارے علاقوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو کون کر رہا تھا؟ جو ان کو اون کر رہا تھا. اوٹومن امپائر شکست کھا گئی، شکست توریخ کا شکار ہو گئی، ٹوٹ گئی. تو اب وہ ساری لینڈ جس کے پاس تھی وہ ڈیوائڈ کرتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. جو اردن میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، شریف مکہ کے لوگ، اور جو پھر یہاں پر گئے عراق میں، کیا یہ سب لوگ اس لینڈ کو اون کرتے تھے؟ سعودی آل سعود کیا حجاز کو اون کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. آل سعود تو حجاز کے مالک نہیں تھے نا. اچھا، آج وہ وہاں گئے ہیں، ظاہر اپنی پاور سے وہ گئے، اس میں اتنا برٹش نے ان کو تعاون نہیں کیا، لیکن یہ وہاں پر بیٹھے ہیں نا. تو ان کے خلاف اس طریقے سے کیوں نہیں کوئی ہے ریوولٹ؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں کسی اور کا قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے. عرب تھے، عرب مسلمس پہلے تھے یہ وہاں، اب پہلے ہاشمی تھے، اب آل سعود آ گئے. اچھا، جب میں کہتا ہوں کہ یہ مذہبی ایشو ہے تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں کچھ سیٹلمنٹ اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ یہ ایک مذہبی ایشو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے انصافی ہوئی ہے. پہلی ہی جب 48 میں اس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کو تقسیم کیا تو انہوں نے 50% سے زیادہ حصہ، 50% سے زیادہ پارٹ اس کو دیا، یعنی اسرائیل کو، جن کی آبادی 20% کے قریب تھی، اس سے تھوڑا سا ہی اوپر تھی. اس سے کم آبادی والے کو 50% سے بھی اوپر انہوں نے فلسطین کا حصہ دے دیا. تو کلیئرلی دیٹ واز انجسٹس، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جب انجسٹس ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی 48 کی، عرب ہار گئے. اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جنگیں جغرافیاؤں کا فیصلہ کر دیتی. ٹھیک ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو عموماً اگلی جنریشن جو ہے وہ پیس میں رہنا چاہتی ہے، تو لہٰذا وہ اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں. جو ہٹلر کی نازی امپائر تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب جو جرمنی ہے یہ اس سے تو بہت چھوٹا ہے نا. جو تھرڈ رائٹ تھا، جو نازی امپائر تھی، اس سے تو بہت چھوٹا ہے. تو کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے کہ ان کو چھوٹا کر دیا گیا ہے؟ حالانکہ باقی علاقے تو انہوں نے جیت لیے تھے. اچھا، تو کیا اس کے بعد جو
आके برطانیہ اور امریکہ نے ڈی ڈے کے بعد آके جرمنی پر قبضہ کر لیا، تو کیا اب ان کو اپنا قبضہ رکھنا چاہیے تھا؟ مطلب آپ کسی بھی طرح سے سوال کو لے کر جائیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ کسی نہ کسی جگہ لوگوں نے کمپرومائز کیا، کوئی کسی چیز کو چھوڑا، کسی چیز کو حاصل کیا، اور آخر کار ایک پیس سیٹلمنٹ میں آئے فار فیوچر جنریشنز. ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اس کو جب میں کہتا ہوں ریلیجیس وار تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شروع ریلیجیس کی وجہ سے ہوئی تھی. ویسے تو آپ دیکھیں کہ آج سے 1000 سال پہلے جب کروسیڈز ہو رہی تھی تو وہ کیا مذہبی جنگیں نہیں تھیں؟ 200 سال تک آلموسٹ چلتی تھی، بلکہ اس سے بھی اوپر. کیا وہ مذہبی جنگیں نہیں تھیں؟ اس کی وجہ کیا تھی مجھے بتائیں. پوری دنیا میں کروسیڈز اسی خطے میں ہوئی ہیں نا، حالانکہ کرسچنز اور مسلم تو اور بھی جگہوں پر بستے ہیں، لیکن کروسیڈ اس جگہ پر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اچھا. اب جیوز جو ہیں وہ یہاں پر اپنی ایک لینڈ بنانا چاہ رہے تھے، پرومسڈ لینڈ. کیوں یہاں پر بنانا چاہ رہے تھے؟ وہ جو صدیوں سے کوشش کر رہے تھے، اتنا پیسہ لگا رہے تھے، کیوں لگا رہے تھے؟ سہارا اس کے پیچھے ایک ریلیجس بیس تھی. اچھا، اب جو حماس کی پاور ہے، میں یہ بات کو مانتا ہوں آن اسٹیٹڈ فیکٹ کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ یہاں. لیکن اس وقت وہ کسی بھی سیٹلمنٹ پر کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ کیونکہ ان کے مطابق، جوز کا میں نے پہلے بتا دیا، وہ بھی اپنی بک کے مطابق جو ہے چل رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ہماری یہ پرومس لینڈ ہے. وہ کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے مطابق یہ ان کی لینڈ ہے، یہ ان کا قبلہ اول ہے، اور یہ بات ان کو طاقت دیتی ہے، اور اسی بات سے ان کو پوری دنیا سے مسلمانوں کی سپورٹ ملتی ہے، جس وجہ سے یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی. ایونجلسٹ، کرسچنز، جیوز ایک طرف، وہ اس کو ٹوتھ اینڈ نیل وہ اس کے ساتھ ہے کہ یہ لینڈ ہم نہیں چھوڑیں گے. مسلمان عرب پورے کے پورے حماس کے اور فلسطین کے ہر اس سیکشن کے ساتھ ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یہ پوری لینڈ ہماری ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہاں کوئی کمپرومائز نہیں برداشت کریں گے. تو یہ جو شدت ہے نا، یہ جو کسی بھی مسئلے کی طرف آپ کو نہیں جانے، کسی بھی حل کی طرف آپ کو نہیں جانے دیتی، یہ دونوں طرف کا ایکسٹریم مذہبی ایلیمنٹ ہے. اور پھر میں دوبارہ بتا دوں، لوگ اس کو مس کوٹ مجھے نہ کریں کہ میں جو اسرائیل یہاں پر ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں. اسرائیل ایک جنگی جرائم کر رہا ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے، طاقت سے روکا جانا چاہیے، کیونکہ جنگی جرائم آپ قراردادوں سے نہیں روک سکتے. لیکن آپ جو بھی کریں گے اس کے بعد ایک پیسفل سیٹلمنٹ، ٹیکسٹ بک کو، مذہبی ٹیکسٹ بکس کو سائڈ پر رکھ کے ہی آپ کو کرنا پڑے گی فیوچر جنریشنز کے لیے. فیصل بھی اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنا ہم اس کو بہت مختصر ہر کسی کے زاویہ نظر سے دیکھیں اور پھر آگے چلیں. اگر ہم اسرائیل کے زاویہ نظر سے دیکھیں تو اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ یا کسی کا بھی رائٹ ٹو ایگزسٹ، سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے نا، یہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیں، اب ایک لوگ جو ایک جگہ پر آ کے تقریباً 60-70 لاکھ کے قریب ان کی آبادی اسرائیل کی ہے جو وہاں رہتی ہے، اور باقی وہ ہیں جو وہاں کے نیشنل تو ہیں لیکن وہاں رہتے نہیں ہیں. ویسے تو 93 ملین جو ہے نا، یہ بتاتے ہیں کہ ہماری 93 لاکھ آبادی ہے وہاں، لیکن زیادہ تر لوگ یہاں نہیں رہتے، وہ اور ملکوں میں رہتے ہیں. لیکن چونکہ اسرائیل ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے جس میں کہ جوز کو اسپیشل رائٹس ہیں، عام لوگوں کو وہاں ہر شخص کو اتنے رائٹ نہیں ہے. اس میں سے ایک رائٹ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی بسنے والا کوئی بھی یہودی جیسے ہی اسرائیلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا وہ اسرائیل کا سٹیزن ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ اپنی آبادی زیادہ بتاتے ہیں، لیکن یہ وہاں پر سب لوگ رہتے نہیں ہیں. لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ وہاں ایک چوتھی نسل جوان ہو چکی ہے 48 کے بعد. تو جو لوگ کہیں کسی زمین پر پیدا ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے. ان کو وہاں سے، اب آپ ان کو سب کو وہاں سے اٹھا کر ان کو بھگا سکتے ہیں. تو اور پھر ایک دو نہیں، تین نسلوں تک یہی میرا جو پاکستان میں افغان مہاجرین تھے ان کے بارے میں رائے ہے کہ جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، جن کی نسلیں یہاں پر اب پیدا ہوئی ہیں، جنہوں نے گھر بنا لیے ہیں، جن کی دوسری تیسری نسل ہے یہاں، ہمیں ان کے لیے کوئی اور حل سوچنا چاہیے. اگر وہ نہیں جانا چاہتے، گو کہ مشکل ہے، لیکن بہرحال آپ کو کچھ اور سوچنا پڑے گا، آپ ان کو دھکے دے کے وہاں سے نہیں نکال سکتے. یہی رائٹ میں ان لوگوں کا تسلیم کرتا ہوں جو اسرائیل کی زمین پر اپنی جو تیسری چوتھی نسل کو کی شکل میں وہاں پر ہیں. اچھا، اب ایک ہے رائٹ ٹو ایگزسٹ، ایک ہے رائٹ ٹو اپریس. ان کا رائٹ آف اپریس نہیں مانا جا سکتا. جیسے وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ وہاں پر اپنی جنریشنز کو آگے چلائیں، اسی طرح وہ والے 7 ملینز کے قریب، 70 لاکھ کے قریب پورے فلسطین سے گئے ہوئے
وہ فلسطینی اور وہ عرب جو اردن میں ہیں، جو لبنان میں ہیں، جو مصر میں ہیں، جو پوری دنیا میں بیچارے بکھر گئے ہیں، وہ جہاں جہاں سے بھی نکالے گئے تھے، خواہ وہ ایریا، وہ علاقے ان کے اسرائیل میں ہوں، خواہ وہ ویسٹ بینک میں ہوں، خواہ وہ یروشلم میں ہوں، خواہ وہ غزہ میں ہوں، ان سب کو بھی واپس جانا چاہیے، اور ان کو رائٹ ملنا چاہیے کہ اگر یہ اپنے علاقوں میں واپس آنا چاہیں تو وہاں پر آ جائیں۔ اسرائیل کو ایگزسٹ کا رائٹ ہے، لیکن اوپریس کا نہیں ہے۔ اب اسرائیل اس رائٹ کو کیوں نہیں مانتا؟ وہ آدھی بات کرتا ہے کہ ہاں مجھے ایگزسٹ کا رائٹ ہے، لیکن میرے ساتھ والا وہ گاؤں جس کو میں نے بالکل تباہ کر دیا ہے، جس کے لوگوں کو میں نے نکال دیا ہے، ان کو رائٹ نہیں ہے، تو یہ نہیں مانا جا سکتا۔ اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ اس وقت مانا جائے گا جب وہ بھی دوسرے کا رائٹ ٹو ایگزسٹ مانے گا۔ میں آپ کا رائٹ ٹو ایگزسٹ ضرور مانوں گا، لیکن جب آپ میرا رائٹ آف ایگزسٹ نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کیسے مان سکتا ہوں؟ آپ تو مجھے آپ بٹانے پہ تل گئے ہیں۔ اب اسرائیل اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اگر وہ والے فلسطینی جن کو انہوں نے وہاں سے نکالا تھا، نقبہ جس کو بولتے ہیں، وہ انہوں نے نکالا تھا، جن کے پاس رائٹ ہے، آج بھی انہوں نے چابیاں اپنے گھرے میں لٹکائی ہوتی ہیں، نسل در نسل کے، یہ ہمارے گھر تھے، ہم چھوڑ کے آئے تھے۔ اگر یہ لوگ ادھر جاتے ہیں، حیفا میں جاتے ہیں، تل ابیب میں جاتے ہیں، یروشلم میں واپس جاتے ہیں، ان تمام شہروں میں جاتے ہیں، تو اسرائیل کی آبادی، وہاں کی جوش ہے آبادی تو ایک بہت کم رہ جائے گی، ڈواف ہو جائے گی۔ آلریڈی وہاں پر 20 لاکھ عرب ہیں، جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں، تو 7 ملین جوز ہوئے جو کہ وہاں کے نیشنل ہیں، جن میں سے 5-6 بڑی مشکل وہاں وہاں رہتے ہیں، 2 ملین عرب وہاں آلریڈی ہیں، تو 5 ملین اگر اور جائیں گے تو یہ 7 ملین تو عرب ہو جائیں گے وہاں، جو کہ زیادہ تر مسلمان ہیں، تو اس کا پوری ڈیموگرافی اسرائیل کی چینج ہو جائے گی۔ تو وہ ان کو یہ رائٹ نہیں دیتا وہاں پر آنے کا۔ جب یہ رائٹ نہیں دیتا تو پھر صرف اسرائیل کا رائٹ ٹو ایگزسٹ نہیں مانا جا سکتا، فلسطینیوں کا بھی رائٹ آف ایگزسٹ ہمیں ماننا پڑے گا۔ دونوں کا رائٹ آف ایگزسٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا تو رائٹ آف ایگزسٹ مانیں، دوسرے کا رائٹ ٹو ایگزسٹ نہ مانیں۔ اور فلسطین کے اوپر بمباری کے لیے سب سے بہتر ایکسکیوز وہ یہی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دفاع کا حق ہے، اور جو حماس کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو امبیڈ کیا ہوا ہے عام پاپولیشن کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ امبیڈ کوئی آرگنائزیشن جو نہیں کرتی، وہ ایک فوج ہوتی ہے، ریگولر فوج۔ ریگولر فوج کبھی بھی اپنے آپ کو عام لوگوں کے ساتھ مکس نہیں کرتی، اس کی ایک وردی ہوتی ہے، ایک یونیفارم ہوتی ہے، اس کو دنیا ایک فوج مانتی ہے، اس کو اسلحہ خریدنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کو ویپن بنانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کو ٹریننگ کی اجازت ہوتی ہے۔ جب آپ فلسطین کو فوج رکھنے کی، ویپن رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، تو پھر آپ کس منہ سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو کے پاس جو ایک سیکورٹی فورس ہے وہ عام لوگوں میں مکس ہے؟ تو بھائی وہ عام لوگوں کی فورس ہے، تو عام لوگوں میں مکس ہوگی۔ تو یہ جو پوری جنگ ہے نا، آپ دیکھیے گا، آپ سب کی کوئی جو ہے نا، وہ خدا عمریں دراز کرے ہماری، ہم سب کی، تو ہم لوگ اپنے لائف ٹائم میں دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، یہ اس بات پہ اسی طرح، ویسٹرن ورلڈ اور پوری دنیا اس بات پہ شرمندہ ہوں گے جس طرح یہ نیٹو امریکنز کی کلنگ پر آج شرمندہ ہوتے ہیں، جس طرح غلاموں کی ٹریڈ پر یہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، یہ اس بات پر شرمندہ ہوا کریں گے کہ ہم فلسطینیوں کی جو آزادی کی تحریک ہے، ان کو بڑے بڑے مزے لے لے کے ٹیررسٹ بولا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ جہاں بھی ان کا فلسطین کے حریت پسندوں کا لفظ آئے، ان کا نام آئے، تو ساتھ پہلے اور بعد میں ٹیررسٹ ذرا آر کو اور مزے سے بول کے لیں۔ تو اس بات پہ یہ لوگ شرمندہ ہوا کریں گے، کیونکہ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جب بات ہو گئی تو پھر کیا فائدہ جب ان بیچاروں کو آپ نے مار دیا۔ لیکن خیر، بس اتنا سا تاریخ میں تو رہ جائے گا نا کہ کم از کم یہ بات تسلیم کر لی جائے گی کہ وہ ٹھیک تھے، جیسے کہ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں تسلیم کیا گیا کہ ہاں جو آزادی پسند تھے وہ ٹیررسٹ نہیں تھے، حالانکہ اس سے پہلے ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے رائٹ ٹو ایگزسٹ کی تو آج کی بات کی نا، میں اس کو فلسفیکلی تاریخی پس منظر میں دیکھ رہا تھا۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی تاریخ میں، اگر کسی، کیونکہ آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، اگر تاریخ میں چاہے وہ بے شک زمانہ قبل از وقت کی تاریخ ہو، کسی کو پہلے نکال دیا جائے تو اس وقت اس موقع پر وہ جو اپنا آرگیومنٹ اسرائیل اٹھاتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ٹو ایگزسٹ اس لیے ہے کیونکہ ہم پہلے یہاں رہتے تھے اور ہماری تاریخی ہوں کتابیں ہیں، ہوں میں اس ہسٹوریکلی بات کر رہا تھا، اس رائٹ ٹو ایگزسٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک نان سینس بات ہے نا، یہ تو ایک نان سینس بات ہے کہ کوئی جہاں پہلے رہتا تھا وہ اس کی زمین ہے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی شخص کہیں بھی ہمیشہ سے نہیں ہے ہندوستان میں۔ یہاں پر جو انڈس ویلی کے لوگ کہاں گئے کسی کو نہیں پتا نا، ہڑپن سویلائزیشن کا بالکل
ایک طرح سے نشان ہی مٹ گیا موجودہ وغیرہ کا. آرینس کب آئے, کون کون سے ہیں, کیا آپ یہ سارے جج کرتے ہوئے پیچھے جائیں گے؟ آپ چلتے جائیے پیچھے, امریکہ واپس کر دیجئے نیٹیوز کو, اور یہ جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں, یہ سارے وائکنگز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو واپس کیجئے. رشیا کو خالی کر دیجئے جو وہاں پر پہلے لوگ رہتے تھے. چائنا کو آپ یہ جو تبت کا سارا علاقہ ہے, یہ ایک بہت بڑی امپائر ہوتی تھی, یہ ساری کو آپ آزاد کریں. ہندوستان میں جا کے ایک ایک جگہ کو دیکھیں کہ کون وہاں پر پہلے رہتا. تو اگر آپ یہ اس طرح سے پیچھے چلنا شروع کریں گے تو الٹیمیٹلی ساری دنیا کو آپ اکٹھا کر دیں گے جا کے ایتھوپیا میں, افریقہ میں, جہاں سے یہ لوگ آئیں گے. یہ جو پوری کی پوری دنیا ہے, یہ پھر جنگلوں کو, جانوروں کو اور ان کو دے دیں, کیونکہ یہ سب سے پہلے تو یہاں وہ رہتے تھے. تو ساری انسانیت نے سفر کیا ہے, ساری دنیا مہاجر ہے. لاکھوں سال میں انسان نے سفر کیا, 8 ملین 80 لاکھ سال کا, 8 ملین 80 لاکھ سال کا سفر ہے یہ جو انسان نے کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ. آسٹریلیا بورجنز کو واپس کر دیجئے, کہ وہاں سے یہ سارے جو ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اور ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیں اور بورجنز کو وہاں آ کے بنا دیں. تو یہ ایک نون سینس بات ہے کہ یہ ماضی میں جگہ کس کی تھی. ماضی پرستی جو ہے سوائے تباہی کے کچھ نہیں لاتی. لہٰذا جو اپروچ فیوچرسٹک نہیں ہے وہ اپروچ غلط ہے, وہ اپروچ نفرت پر مبنی ہے, وہ اپروچ لوگوں کو تقسیم کرنے والی ہے. اسرائیل کا جو قیام ہی اس بات, اگر اسرائیل انہی اصولوں پر قائم رہتا ہے تو یہ ایک انسانیت کی شکست ہوگی کہ ایک وہ ملک جو کہ اپنے ہزاروں سال پرانے ماضی کو زندہ کر کے آج کے لوگوں کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک غلط بات ہے. یہ یہاں بھی, ہمارے ہاں بھی غلط ہے, وہاں بھی غلط ہے, جہاں بھی ہوگی وہ غلط ہے, کیونکہ تمام اپروچز انسانوں کی وہ فیوچرسٹک ہوتی ہیں, ماضی میں نہیں ہوتی. لیکن فیصل بھائی اگر ماضی میں کوئی غلطی کر دی جائے، اور یہی میں آخر میں آپ سے سوال کرنے والا تھا، میں نے بالکل ابھی لکھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی ربط میں آ جائے. آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اگر اسرائیل کی کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ ماضی ہی ہے نا، ہم نے آگے دیکھنا ہے، اب ہم نے اسے ایکسیپٹ کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اس طرح تو ماضی میں جتنی غلطیاں کی گئی ہوں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، اگر غلطیاں تو، اور یا ہوں، اگر ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کو ہم لیگلی اس بات پہ مہر ثبت کر دیں گے نا کہ پہلے کوئی بھی غلطی ہو گئی، اب کیونکہ ہم نے آگے دیکھنا ہے تو ہم تمام غلطیوں کو بھولتے جائیں گے. تو پھر دنیا یا آپ اور میں اصول پہ تو نہیں کھڑے، پھر تو ہم جیسے آپ بھی کہتے ہیں ہوں، کہ وی آر اے پرزنر آف آر ہسٹری اینڈ جیوگرافی. ہوں. ہاں. نہیں تو پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، کیا آپ اصلی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انصاف نام کی چیز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے. ہاں، ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس مجھے جتنا پاسبل ہوگا، میں جو جنریشنز زندہ ہیں اور جو آنے والی ہیں ان کو پیس میں رکھنے کے لیے جو بیسٹ چیز ہے وہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ہے. ہاں، کیا ماضی میں جا کے میں کوئی پیس کر سکتا ہوں؟ امپاسبل، میں نہیں کر سکتا. کیا میں انصاف کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میں انصاف کر سکتا ہوں مزید زخم پیدا کیے بغیر، مزید لوگوں کو زخمی کیے بغیر، تو مجھے ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر میں نہیں کر سکتا تو حقیقت پسندی کیا ہے؟ حقیقت پسندی تو یہی ہے نا کہ جو میں اب کر سکتا ہوں وہ میں کر لوں. آپ مجھے بتائیے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہم کتنی بات کرتے ہیں. اگر میں کشمیر سے محبت کرتا ہوں تو میری پہلی اپروچ تو یہ ہونی چاہیے نا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو ان کو رائٹ ٹو ایگزسٹ دیا جائے، ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ان کو پھلنے پھولنے کا حق دیا جائے، وہ خوش رہ سکے، اپنی زندگی آزادی سے گزار سکے. پہلی بات تو یہ ہوگی نا. اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا، ہاں یار اب وہ ان کے اوپر کوئی آگے گولیاں نہیں برسا رہا، بم نہیں برسا رہا. اس کے بعد میں اس بحث کی طرف جاؤں گا کہ ان کی الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے، یا ان کو رائٹ دینا چاہیے کہ آپ اپنا فیصلہ کر لیں، آپ نے کہاں جانا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یار انہیں میں پیسفل ایک زندگی تو دوں. تو سب سے پہلے میرے نزدیک حقیقت پسند انسان ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی کوشش جو ہونی چاہیے وہ پیس کی ہونی چاہیے، سیز فائر کی ہونی چاہیے. لوگوں کو گھلنے ملنے دیا جانا چاہیے. کیونکہ جب لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، گھلتے ملتے ہیں، تو بہت سی نفرتیں، قدورتیں جو فیک سٹوریز کی وجہ سے، جو بچپن سے رٹائی گئی ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے محسوس کرتے ہیں نہیں ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے.
جو ہے نا آپ نے بات کی کہ پھر تو ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئی ان کو تسلیم کر لیا جائے، تو بھائی ہم مانے یا نہ مانے اسٹیٹس کو یہی ہے، اسی طرح ہوتا ہے یہ، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، وی آر پرزنرز آف جیوگرافی اینڈ ٹائم، اسی طرح ہے آج آپ امریکہ جو ہے وہ نیٹیوز کو، ایسٹیکس کو، انکاز کو واپس نہیں کر سکتے، صحیح. فیصل بھائی حالانکہ ان کے جی ساتھ ظلم سوری ہوا ہے. سوری، کیونکہ ہم جیوز کی بات کر رہے میں کہہ رہا آپ سوری آپ ہوں بات کر رہے تھے پوری، اگر بات کر لیجیے پوری، سوری آپ نے پاز بس لیا بس تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر انصاف تو یہ ہے نا کہ امریکہ بلونگس ٹو نیٹیوز، لیکن کیا آپ آج یہ انصاف کر سکتے ہیں جا کے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار بھی ہو تو کیا آپ کریں گے؟ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے. نہیں کیا جا سکتا نا، پاسبل نہیں ہے. ہونا تو چاہیے نا کہ ان کو کوئی ایسی سیٹلمنٹ کی جائے کہ جو ان کے ملینز آف لوگ انہوں نے ختم کر دیے ہیں ویسٹرنز نے، تو ان کا کچھ نہ کچھ تو ان کا ہونا چاہیے نا، ایٹ لیسٹ ہسٹری میں جا کر جن جن لوگوں نے یہ کرائم کیے ہیں ان کو مجرم ڈکلیئر کر کے ان کو سمبولک ہی صحیح کوئی سزائیں، کوئی ٹرائل کچھ تو ہونا چاہیے نا، مطلب تاکہ آج اگر کوئی شخص یہ کرنے لگے تو اس کو کم از کم یہ پتا ہو کہ یار فیوچر میں صحیح کبھی نہ کبھی میرا نام تاریخ میں ایک برے انسان کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں یہ ہونا یہ چاہیے فلسطین اور اسرائیل کے ایشو میں بھی کہ ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے. اچھا اب یہ ساری وہ چاہیے والی باتیں ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے کمزور باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ کہ چونکہ آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں بھی آئیڈیالوجی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جن کے جو جرائم ہیں، جیسے اس وقت نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے، ان سے بڑا بڑا مجرم اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. یہ اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کو پیسفل سولوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور جو یروشلم ہے اس کے بارے میں تو پچھلے 100 سال سے یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کسٹڈی میں ہونا چاہیے، یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہونا چاہیے، کیونکہ اس شہر میں تینوں بڑے بڑے مذاہب کی بنیادیں ہیں. فیصل بھائی کیونکہ ہم جیوز کی بات کر رہے تھے، میں کیونکہ یہ انٹرویو میں نے کسی اور طرح پلان کیا تھا، کسی اور طرف چلا گیا. ہم جیوز کی جو بات کر رہے تھے، اور آپ نے بھی گاہے بگاہے اپنی ہٹلر کی سیریز میں بھی، اور جنہوں نے نہیں دیکھی انہیں دیکھنی چاہیے، آپ نے بتایا کہ کس طرح ہٹلر ان سٹوریز سے متاثر ہوا تو جیوز کے اگینسٹ ہوتی ہیں. ہم نے بھی پاکستان میں بچپن سے ہی سنا، اس میں اسلامک ٹیکسٹ بھی ہے، تمام چیزیں. یہ یہودیوں کو دنیا کی تاریخ میں اتنا ملائن کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی بتائیے. اور پریکٹیکلی جب انہیں دنیا میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے بھی نکال دیا گیا، اس کو آپ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ وہ گروپ ہے جو کہ بڑا ہی اسٹرانگلی اکٹھا رہتا ہے، اور یہ لوگوں کو نہ تو اپنے اندر ملنے دیتے ہیں اور نہ ہی یہ خود لوگوں میں اس طرح سے گھل مل سکتے ہیں. آج بھی آپ گھلنے ملنے کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس کو ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، جو توراۃ ہے بیسیکلی تو وہ ان کے بزرگوں کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جس کو یہ اب ایک مذہبی درجہ حاصل ہو چکا ہے ان کے نزدیک، یہ بعد والے آنے والے مذاہب کے نزدیک بھی. تو بات یہ ہے کہ یہ جب مصر گئے، جب اس سے پہلے نیبوچڈنیزر نے آ کے ان کے ٹیمپل تباہ کر دیا، ان کی ساری بستیاں ان کو گرا دی، ان کو قیدی بنا کے لے گیا. بعد میں پھر سائرس اعظم جو پہ وہ اس نے پھر ان کو بچایا، ان کو واپس لے کے آیا. اب یہ پورے ان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ ایک وہ تاریخ ہے جس میں ایک چھوٹا سا ایک گروپ ہے جو فیملی بانڈز کے ساتھ چلتا ہے، جن کے اپنے ریچولز ہیں، اپنا ایک الگ پہچان ہے. ایک ایسے گروپ نے اپنی چھوٹے سے گروپ نے اپنی پہچان بنائی ہے کہ اس پہچان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اکٹھا رہتا ہے، وہ یونائٹڈ رہتا ہے. ان میں سے کوئی بھی بری بات نہیں ہے، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہنا. لیکن انسانوں کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی بلیم لینے کے بجائے کسی ایسے گروپ کے اوپر بلیم ڈالنا چاہتے ہیں جس سے ان کی جان چھوٹ جائے. اور اکثر ملکوں میں اقلیتیں اس کا نشانہ بنتی ہیں. تو یہودیوں کو ماڈرن ہسٹری میں اس کا نشانہ بننا پڑا، جو کہ اس وقت ان کے اوپر ایک ظلم تھا. یعنی یورپ میں جب بھی کوئی وبا پھیلتی تھی تو اکثر یہ کہا جاتا کہ یہ جو ہے نا یہودی ہے نا، ان کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہوا ہے. تو ان کو عموماً گندی جگہوں پر، جس کو ہم روڑیاں کہتے ہیں، گیٹوز بنائے ہوتے تھے، ان کے گرد جو ہے دیواریں کر دیتے تھے، ان کو وہاں ان کو رکھتے تھے اپنے تہواروں میں، خوشی کے موقعوں پر، سیلیبریشن میں ان کو آنے نہیں دیتے تھے کہ ان سے نوسط پھیلے گی، یہ گندے لوگ ہیں، یہ آئیں گے ماحول خراب کریں گے، ان کو تمیز بھی نہیں ہے. تو یہ
اپنے سے ساری جو ہے نا بلائیں اتار کے یہ سمجھتے تھے ان کی وجہ سے جس طرح امریکہ میں بھی ہنٹنگ ہوتی تھی کہ کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہاں سے ایک ایسی بوڑھی عورت ڈھونڈی جاتی تھی جو کہ وچ ہے، جو کہ جادو کر رہی ہے، اس کی وجہ سے مسائل آئے ہیں، تو اس کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا کے اس کو مارا جاتا تھا، بعض کا زندہ اس کو جلا دیا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا. تو صدیوں کے حساب سے وہاں پر یہ کام ہوتا رہا، ہارریبل تھی کہ ایک کمزور کو ڈھونڈو اور اپنے مسائل کا جو وجہ ہے نا، کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے سر پہ ڈال دو. پھر یہ آپ کو پتا ہے ذاتی فائدوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یورپ میں جب دا گریٹ پلیگ آیا، بہت بڑی وہاں پر وبا پھیلی، اوٹومن امپائر میں بھی اس کے اثرات آئے. تو اس وقت بھی ادھر یورپ میں ایک ویو تھی کہ یہ جو ہم پہ یہ جو عذاب آ رہا ہے نا، ان کی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے لیے ان کو ثبوت یہاں سے ملتا تھا کہ یہ وبا عموماً وہاں پھیلتی ہے جہاں لوگ بہت زیادہ کلوزلی ہوں، بہت زیادہ کلوز ہو کے رہ رہے ہوں، جہاں صفائی کا اتنا اچھا انتظام نہ ہو. تو یہودی جو کہ شہر سے باہر رہتے تھے، گیٹوز وغیرہ میں، اور اچھی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اکثر ان کو ثبوت بھی مل جاتے تھے. دیکھو وہ شہر سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، یہاں پر جو ہے پلیگ پھیل رہا ہے تو اب شہر میں بھی آئے گا. جیسے ہی شہر میں کسی کو ہوا ہے، انہوں نے کہا دیکھا ہم نے تو کہا تھا یہودیوں کی وجہ سے یہ. تو ان بیچاروں کو اس وقت کے جوش ہوتی ہے. دیکھیں میں تو مذہب سے آئیڈینٹیفائی نہیں نہ کرتا، میں تو انسان کے طور پہ بات کروں کہ یہ بیچارے یہ اقلیت میں تھے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کے اوپر بلیم ڈال کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اور یہ صدیاں گزاری ہیں انہوں نے اس چیز میں. اگر میں کاؤنٹ کروں تو یہ بنتا ہے 2000 تقریباً، کوئی کل ملا کے 4000 سال کی ہسٹری بنتی ہے. ٹھیک ہے، جن میں سے 3500 سال جو ہے نا وہ یہ مسلسل دربدر ہی رہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ ہٹلر کے دور کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر یہ مسئلہ، یہاں پر ایک نئی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ پیشے جو کرسچنز کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک عموماً اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے، ان میں جا کے پھر یہودی کام کرنا شروع کر دیتے تھے. مطلب آپ نے جو ہے کرنسی ایکسچینج کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کئی پیشے تھے جس میں اکانومی انوالو تھی، اور عام طور پہ لوگ یورپ میں یہ کام نہیں کرتے تھے. تو جوز نے یہ کام کرنے شروع کیے. یہ کرتے کرتے پھر یہ، چونکہ جو اوپریسڈ گروپس ہوتے ہیں، جن کو سوسائٹی میں مارجنلائز کیا گیا ہوتا ہے، مارجن پہ کو رکھا گیا ہوتا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کانسٹنٹ الرٹ رہنا پڑتا ہے. وہ عام لوگوں سے بڑے تیز ہو جاتے ہیں، ذہین ہو جاتے ہیں، ان کی سروائیول انسٹنکٹ باقیوں سے بہتر ہوتی ہے، وہ محنت باقیوں سے زیادہ کر سکتے ہیں. میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہ کوئی جینیٹک اسٹڈی بھی ایسی ہے کہ جو فلسطینینز ہیں اور جوز ہیں، یہ عام لوگوں سے، اب مجھے نہیں پتا ہے اس کی زیادہ سائنس کا، کہ یہ لوگوں سے ذرا زیادہ ٹف بھی ہیں. تو فلسطینیوں کے بارے میں اردن اور لبنان میں جو فلسطینی ہیں، وہاں کے لوگ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں بڑے ٹف لوگ ہیں، عام لوگوں سے محنت میں بھی اور اپنے جذبے میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جوز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے. تو خیر، تو جوز اس اپنے اکانومی کے بزنس میں بہت آگے نکل گئے. اچھا، اب یہ ہوا اس دور میں کہ یورپ میں بہت ساری لینڈ اور بہت سارے لوگوں کو جو قرضہ دینے والے تھے وہ چند ایک یہودی خاندان تھے. یہ بات یورپ میں بہت سے لوگ مسلسل محسوس کر رہے تھے کہ یار یہ چھوٹی سی آبادی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہمارے اکانومی کے ہینڈلز ہیں. اچھا، یہاں سے پھر ایک نفرت جنریٹ ہونا شروع ہوئی. یعنی ایک تو چھوٹا گروپ اقلیتوں سے، مائنورٹی سے آلریڈی میجورٹی کی نفرت کی ایک ہسٹری ہے. ڈاکٹر مبارک صاحب کی ایک بک ہے اقلیتوں کی تاریخ، وہ پڑھنی چاہیے آپ کو. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے اقلیت کے اوپر لوگ اپنی ناکامیوں کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہاں بھی اس طرح ہے کہ اقلیتوں پر، کبھی شیعوں پر، کبھی قادیانیوں پر، کبھی چھوٹے صوبوں پر، کبھی کسی ایک چھوٹی تنظیم پر سارا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کچھ سازش کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک میجورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. جب وہ کسی اپنے مسئلے کا صحیح حل نہیں نکال پاتے تو ایک کمزور مائنورٹی پر وہ سارا بوجھ ڈال کے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن ظاہر اس طرح مسئلہ تھوڑی جان چھوڑتا ہے. تو یہودیوں کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا ہٹلر کے دور کے آگے پیچھے، کہ ان کو کچھ یہودی جو اکانومی کے بزنس میں بہت آگے تھے، پیسے دیتے تھے، رقم دیتے تھے، قرض خوار یہ وہ بن گئے تھے، ساہوکار بن گئے تھے. تو اب
वहां पर एक रिजेंटमेंट बहरहाल आना शुरू हुई कि छोटा ग्रुप है, ऊपर से इनमें से कुछ लोग के पास बहुत पैसा है। अब यहाँ से वो फिर ना सोसाइटी के अंदर वो वाला एलिमेंट जन्म लेना शुरू हुआ जिसको हम एंटी सेमेटिक कहते हैं, जो हर मसले का के लिए यहूदियों को कसूरवार करार देना शुरू हुआ। अच्छा, अब बजाय इससे कि अब ये मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करते आज तक लेके आता हूँ, बजाय इसके कि जो इसराइल की स्टेट है वो इस बात को समझे कि उस वक्त लोग हमारे इसलिए खिलाफ हुए थे कि हम हमारे बारे में ये महसूस किया जाता था कि हम सोसाइटी को अपनी इकोनॉमी से कंट्रोल करते हैं, तो हम इस तासुर को रद्द करें और लोगों के साथ अच्छे तरीके से हम रहें ताकि हमें क्लियर समझते हुए भी हमारे साथ इतना बुरा सलूक आज के बाद कोई ना करे। ये वाला जो इसराइल का काम है ये इसके उलट काम कर रहा है। ये अमेरिकन को और यूरोप को खास तौर पे ये रोज एहसास दिलाते हैं, अमेरिका को खास तौर पे, कि हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इवन जो हिब्रू में जो इंट्रूज देते हैं नेतन्याहू और इनके हार्डलाइनर, वो खुलेआम मतलब अपनी गुफ्तगू में बूस्टिंग करते हैं, शोखे बन के ये बातें बताते हैं कि अमेरिका को तो हम चलाते हैं, अमेरिका की पॉलिसीज तो हम बनाते हैं। अब मैं नहीं कह सकता ये बात कितने हद तक दुरुस्त है या गलत है, लेकिन ये इस बात को जो अपना तमगा समझ के लोगों के सामने अपने लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि इनके आबाओ अजदाद पर जो जुल्म हुए हैं, जो वाकई जुल्म थे, उसकी वजह ये भी थी कि सोसाइटी के कुछ लोग समझते थे कि ये सोसाइटी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब अक्सरियत किसी भी मुल्क में ये समझने लगे कि फलां माइनॉरिटी राइटली और रॉन्गली हमें कंट्रोल कर रही है, तो बहुत बड़ा बैकलैश आता है, जिसमें फिर बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसराइल अगेन ये गलती कर रहा है कि वो अपनी कम्युनिटीज को जो पूरी दुनिया में फैली हुई है बहुत छोटी तादाद में, थोड़ी तादाद में उनको इंसिक्योर कर रहा है। क्योंकि इसराइल में जो यहूदी बैठा है, जो सेटलर है, जो फिलिस्तीनियों की जमीन छीन रहा है, उसको ये महसूस नहीं होता कि मैं जब ये बूस्टिंग कर रहा हूँ, जब मैं अपने एक शोखा बन के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट उन ज्यूज पर क्या जा रहा है जो पूरी दुनिया में है, जो कि पीसफुल हैं, वो बेचारे किसी किसी की जमीन छीन कर नहीं रह रहे, उनके ऊपर क्या जा रहा है। तो ये एक दफा फिर वही गलती मुसलसल कर रहे हैं जिसकी वजह से पहले इनके साथ इतना बड़ा मसला हुआ असल भाई आपकी इस बात ने मुझे जरा परेशान कर दिया। मैं ये सवाल जरा खोलूंगा, मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा। वो ये कि यहूदियों पर जो जुल्म हुआ तारीख में, आपने भी बताया, हमने भी पढ़ा। ये बहुत ऑब्वियस है कि जुल्म की दास्तान, जैसे आपने शुरू में कहा, और ये बात हकीकत है कि स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है नस्लों की परवरिश में भी और हर तरह। है। ये बहुत ऑब्वियस है कि यहूदियों के घरों में उनके बच्चों को ये कहानी बताई जाती होगी, सुनाई जाती होगी कि हमारे साथ ये सब हुआ और आज हम इस जगह पहुंचे हैं। फलस्तीनी बच्चों को तो आज तक ये बताई जाती है, सुनाई जाती है, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी जमीन थी, उस पर कब्जा हो गया और अब तुम पे रोज जुल्म हो रहा है। तो अगर हम हम्म, इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकल भी आए, वो हम उस पर बाद में बात करते हम्म, हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं। हम्म, क्योंकि जो जहनों हम्म, में अ, हम्म, जो जहर घोल दिया गया है, अगर और कुछ उसमें हकीकत भी है, तो ये जहनों की हम्म, जंग तो हमेशा रहेगी। हम्म। ये बहुत लंबी जंग है। इंसान के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि इंसान की उम्र बहुत थोड़ी है, और इंसान के जो अमाल है ना, इनके रिजल्ट बड़ी लेट आते हैं और बड़ी देर तक रहते हैं। उसके मुकाबले में इंसान की उम्र बहुत थोड़ी है। इंसान को इस बात का एहसास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इसीलिए आप देखें कि इंसान के जो तहरीर है, इंसान ने जो लिखना शुरू किया, इंसान जो अपनी लेगेसी बनाता है, अपने आबाओ अजदाद के नाम याद रखता है, उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगाता है, वाकयात याद रखता है, उसकी वजह यही है कि वो चूंकि मतलब अपने अमाल के जो नतायज हैं जो कि सदियों पर मुहित होते हैं, वो देख नहीं सकता। लिहाजा वो फिर अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करता है, जिसका एक वजह ये भी है कि वो ये चाहता है कि उसकी नस्ल आगे चले, ताकि वो बात जो उसने शुरू की है, कोई किसी किसी एम्पायर को बिल्ड करना या एम्पायर को गिराना, या अपने किसी रिवेंज को लेना, या किसी 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 चीज को अच्छे या बुरे वे में किसी भी चीज को कंप्लीट करना, तो उसको आगे लेके चलना चाहता है। कोई स्टेट बनाना चाहता है तो वो अपनी ये बात अपनी नस्लों तक में मुंतकिल करके जाता है कि ये स्टेट हमने बनानी है। जैसे कि ये वेलिंग वॉल, ये जो अभी इसराइल कोशिश कर रहा है, कि इसराइल के जो हार्ड लाइनर्स हैं कि हम यहाँ पर द टेम्पल ऑफ सोलोमन दोबारा बनाएंगे, वो क्या है, वो ट्रांसफर ही किया हुआ ख्वाब है। तो ये जो बात आपने की बिल्कुल ठीक की है कि ये जो नफरतों के बीज अभी बोए गए हैं, और खासतौर पर इसराइल ने जितनी बमबारी की है, अमेरिका के दिए हुए जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो कि 100 फीट 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 नीचे जाके नीचे भी बंकर को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं ऑन पेपर। वैसे तो आप जानते हैं कि एक्चुअल जो है कोई भी हथियार उतना ज्यादा काम नहीं करता जितना ऑन पेपर करा होता है, लेकिन बहरहाल बंकर बस्टर
بچوں کو مارنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو کیا بھولیں گے؟ یہ جو نفرت ان کے دل میں رہ جائے گی کیا وہ اس کو کبھی بھولیں گے؟ اس کے تو اثرات جنریشنز تک آئیں گے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جرمنی اور اسرائیل کے یہودی دوست ہو سکتے ہیں جسٹ ایک لائف ٹائم میں تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. آئی وش کہ ایسا ہو جائے. لیکن وہ ایک بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب جیوز کو سب وہاں سے نکال کر ایک الگ اسٹیٹ دے دی گئی. اب وہ مستقل ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کے درمیان کوئی ریلیجیس ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا جس کو کہ روز کوئی آ کے چنگاری دکھاتا ہو. یہاں دونوں طرف یہ مسئلہ ہے، یہاں دونوں طرف یہ پرابلم ہے اور رہے گی. لہٰذا یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو نفرت کی آگ ابھی بھڑکائی گئی ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ مجھے بھی یہی ڈر ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ بہت لمبی چلے گی. آئی ڈونٹ وش اٹ. میں تو بائی ٹوتھ اینڈ نیل میں اس کے خلاف ہوں، اور میں تو امن کی بات کروں گا. اور میں تو آپ کو بتایا میں تو اس کے لیے کمپرومائز پر بھی اپنی لائف میں بھی تیار رہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی اونچی نیچی بات کرتے تو میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ کیا اس لڑائی کو لڑنے میں مجھے اپنی صلاحیت لگانی چاہیے یا اپنے آپ کو اپنی لائف کو بہتر کرنے میں مجھے اپنی صلاحیت لگانی چاہیے. تو میرے اندر سے یہ ہمیشہ یہی جواب آتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے میں وہ انرجی مجھے لگانی چاہیے جو مجھے کسی سے لڑائی میں لگانی چاہیے. ہاں، سروائیول کی بات پر میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہر شخص کے ساتھ ہوں. جہاں آپ کے سروائیول کا آئے گا پرابلم ظاہر ہے وہاں تو آپ فائٹ ہی کریں گے. تو اس کانفلکٹ میں آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت لمبی مجھے بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی. اصل میں اس کا اگر تاریخی زاویہ نظر سے جائزہ لیں، پھر میں چاہوں گا کہ حماس پہ بات کر کے سینڈ کریں، میں نے بہت وقت لیا آپ کا. وہ یہ کہ جس طرح فلسطینیوں پر اب ظلم ہو رہا ہے، یا جو تاریخ کے ایک جبر میں جو معاملہ ہو گیا تھا، اس پورے جنریشن نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا نا. نہ وہ یوین کا کوئی ہوں، معاملہ ایکسیپٹ کیا، نہ جنگ ہارنے کے بعد ایکسیپٹ کیا. اسی طرح آپ یہودیوں کو دیکھیے، یکے بعد دیگرے کیا ظلم ان پر نہیں ہوا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک خواب کے پیچھے، جو آپ کہتے ہیں ایک کہانی کے پیچھے، نہیں کہ ہم ایک دن جائیں گے، نہیں ہم ایک دن وہ ہوں، اپنا ملک واپس لیں گے. یہ تو دونوں بڑی ہوں، قدر کی چیز ہے، جسے بڑی بڑی طاقت سے، بڑی قدر کی نگاہ سے دونوں میں دیکھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہوں، ان دونوں کے کیمیائی معاملوں میں ایسا کیا بہتر تھا یا ہے کہ ہوں، اتنے ظلم کے بعد بھی وہ کم از کم جو ان کا نصب و لہن ہے، اچھا یا برا، اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہوں، ہوں. نہیں، میں تو اس کو اچھا نہیں کہوں گا نا. ایک شخص ایک ایسے خواب کے ساتھ کھڑا ہے جس میں دوسرا کا خواب وہ چکنا چور کرے گا بلکہ ان کی زندگیاں تباہ کرے گا. دونوں کے جو ڈریمز ہیں وہ ایک دوسرے کو، آپ دیکھیں نا ان میں اسٹیٹڈ کیا ہے، لکھے ہوئے کیا ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں. بعض اوقات انٹرنیشنل فورم پر تھوڑا شرما جاتے ہیں لیکن اپنی نجی محفلوں میں تو وہ عام کرتے ہیں. اپنی اجلاسوں میں جیوز اپنے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کے لوکل سائٹس ہوں، دیکھیں جا کے، انگلش ٹرانسلیٹ کر کے. وہ اوپنلی وہ کسی اپنے علاوہ کسی عرب کو انسان نہیں سمجھتے. وہ اپنے بچوں کو ہی ٹریننگ دیتے ہیں. چند ایک سیکولر لوگوں کو آپ ایک سائڈ پہ آپ کر دیں، زیادہ تر جو وہ لوگ ہیں وہ اسٹیٹ کا قیام ہی اس لیے ہے، وہ یہ جو پوری کی پوری لینڈ ہے اس کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں. فرام دا ریور ٹو دا سی کی مخالفت تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ خود یہی چاہتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھتے ہیں اور وہ کسی، بلیو می، آپ آپ اگر ان کے سائٹس دیکھیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ یہ انسان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ کسی کو. وہ باقی آپ کا خیال ہے کہ جہاں پر جو ان کے بموں سے لوگ مر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو بڑا افسوس ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. یہ ایسے ایک فضول بات ہے جو یہ بات کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بھی بڑا افسوس ہو رہا ہے. کوئی افسوس نہیں ہو رہا. وہ بلنکن نے، جو امریکن وزیر خارجہ ہیں وہ بھی جوز ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں ادھر فلسطین کے بچوں کو، ان کی باڈیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا بچہ بھی جیسے وہ بھی اسی طرح کہ مجھے اپنا بچہ یاد آتا ہے. بھائی اگر واقعی آپ کو اپنا بچہ یاد آتا ہے نا تو آپ یہ جنگ زبردستی بند کرا دیتے. اگر واقعی آپ اپنے بات میں ٹھیک ہوتے نا کہ آپ کو ایک 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 ملبے کے نیچے دبے ہوئے بچے میں اپنا بچہ نظر آتا ہے تو آپ اس کو بند کراتے. لیکن آپ نہیں کرا. آپ الٹا وہ بم ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جہازوں پہ بھر بھر کے بھیج رہے ہیں ایسی جگہ پر پھینکنے کے لیے جن کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے گھر کی چھت بھی نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ نے ان کا زائنسٹ کا تھا نا خواب جس کے پیچھے میں، اس لیے اس خواب کو کبھی بھی ایسے خواب کے پیچھے چلنے والے کو کوئی اپریسیشن اس کی نہیں کر سکتا جو ایک ایسا خواب جو باقیوں کی لاشوں کے اوپر آپ نے تعبیر کرنا ہو.
تو اس کو بہت اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک اسٹیٹ کا سلوشن کسی طریقے سے ہونا چاہیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں موجود جیوز جو رہتے ہیں سب کو ختم کر دینا چاہیے، میرا نہیں خیال یہ کوئی خواب اچھا ہے، یا اس خواب کو ذہن میں رکھنا چاہیے یا اس کو پالنا چاہیے کہ یہاں جو لوگ ہیں ایک دن آئے گا ہم ان سب کو ختم کر دیں گے. آم، ختم کرنے والی بات سے تو پھر جب آپ کسی کو بھی ختم کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ پھر سروائیول انسٹنکٹ انسان کے آئے گی جس کے لیے وہ پھر سب کچھ کرتا ہے. تو یہ اگر یہ ہے بھی یہ جو آپ نے کہا آپ کہ یار اس کی تو ایک تحسین ہونی چاہیے، میرا نہیں خیال اس طرح کی کسی چیز کی تحسین ہو سکتی ہے. صحیح. فیصل بھائی حماس کے معاملے کو دیکھتے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا یہ پاکستان کے لینڈسکیپ میں کہ یہودیوں کا وہ ایک آخری کوئی تہوار تھا کہ جب انہیں تاریخ میں فتح ہوئی تھی اور اس آخری دن وہ پارٹی کر رہے تھے. عمومی طور پہ وہ یہی کرتے ہیں. حماس نے وہی دن چنا اٹیک کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ لاجک مطلب یہ کوئی جنگی پلان کا حصہ تھا کہ اسی دن انہیں مارا جائے تاکہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے اصل میں. ان کے 7 دن کی چھٹی تھی، آخری دن جو ہے وہ اس دن بس اس دن میرے خیال میں انہوں نے یہ دن اس لیے چوز کیا کہ 7 دن کی چھٹیوں میں سے آخری دن جب انہوں نے ریسٹ کرنا ہے تو عموماً یہ ریلیکس ہوں گے 7 دن ہلا گلا کر کے جشن منا کے. اور اس دن جو ہے ان کی سیکورٹی بھی، ان کے لوگ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے. اور مائنڈیڈ کہ حماس نے جو اٹیک کیا ہے ہم اس کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ ایک دم سے ہم ان کو کہہ دیں کہ انہوں نے اٹیک کیا. بھائی وہ پچھلے تقریباً جو ہے 16 سال سے تو مکمل گھیرے میں تھے. اور یہ کیسا گھیرا تھا؟ نیٹ فلکس پر ایک ویڈیو پڑی ہے جو حقیقت سے کافی قریب ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص کو جا کے دیکھنی چاہیے، جو کہ اس حملے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، بہت پہلے کی، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ غزہ میں لوگ رہ کیسے رہے ہیں. سمندر کا تھوڑا سا 6 کلومیٹر کا ایریا ان کے لیے خالی تھا جہاں سے وہ جا کے مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں. اور اس ایریا میں بھی اسرائیلیوں کو مکمل اجازت ہے کہ اپنی کشتیوں کے اوپر، اب دیکھیں سمندر میں تو کوئی لائن نہیں نہ لگی ہوتی کہ یہاں پر 6 کلومیٹر پورے ہو جاتے ہیں. وہ جس چاہے فلسطینی بچے کو، کیونکہ عموماً بچے ہی وہاں پر کشتیاں لے کے جاتے تھے زیادہ تر، کیونکہ وہاں بچے ہیں بھی بہت. تو وہ ان کو جو اسرائیلی سیٹلرز، اسرائیلی فورسز ہیں، وہ ان کو کسی کو بھی مار سکتے تھے اور کوئی ان کو انصاف دلانے والا نہیں تھا. ایک ایسی جگہ جہاں پر تھوڑا سا سمندر کا حصہ آپ کے لیے کھلا ہے جہاں سے آپ مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، باقی پوری زمین آپ کی چاروں طرف سے بند ہے. ایئرپورٹ آپ کا ختم ہے، ہوا میں آپ کچھ اڑا نہیں سکتے. سمندر میں بھی 6 کلومیٹر کے بعد اسرائیلی جو ہے جہاز کھڑے ہیں. اور مائنڈیڈ اسرائیل کی جو فوج ہے یہ ایک سٹیزن آرمی ہے. یہ لوگوں کو بار بار وہاں پر ہر شہری، اسرائیل کا ہر شہری ایک فوجی ہے. ان کو ٹریننگ دے کے لایا جاتا ہے، اور ان کی ٹریننگ اگر آپ دیکھیں اور ان کے بچوں کی ٹریننگ دیکھیں تو اس میں تو باقاعدہ عربوں سے، فلسطینیوں سے ایک نفرت سکھائی جاتی ہے، اور ان کو سب ایمن سمجھایا جاتا ہے. امریکہ کے، اسرائیل کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے بھی جو نان جوش ہے وہ ایک سب ایمن ہے، وہ ایک چھوٹے درجے کا انسان ہے. تو یہ کسی کو مارنا، جب ایک انسان کو چھوٹے درجے کا انسان کہتے ہیں تو اس کو مارنا بھی کچھ زیادہ زیادہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا. تو وہ ایک ایسی کنڈیشن میں لوگ رہ رہے ہیں جہاں جو اوپریسر ہے، جس نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ان کو سمندر سے، وہ ان کو ہوا سے، وہ ان کے گرد ایک چار دیواری جو پنجرے کی طرح ان کو ایک جانوروں کی طرح اس نے رکھا ہوا ہے، اس میں جب مرضی ان کو مار سکتا ہے، اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے انصاف کی. تو ظاہر ہے وہ پھر وہ لوگ جو ہے نارمل بہیو تو نہیں نہ کریں گے. 16 سال سے ایک معاشرے میں قید میں رہنے والے لوگوں میں سے جن لوگوں کی عمر 20-25 سال تھی جنہوں نے حملہ کیا، اس کا مطلب ہے انہوں نے تو سوائے قید کی کوئی زندگی دیکھی ہی نہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے میرے خیال، میں تو کہوں گا کہ ان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے تھا اسرائیل کیسے جواب دے گا، یہ دیکھنا چاہیے تھا. لیکن بھائی یہ میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں اپنے آرام کمروں میں بیٹھے، ایک اچھی زندگی، ایک آزاد زندگی گزارتے ہوئے ایک وائز ڈیسیجن لینے کی بات کر رہے ہیں. جس شخص کو دبایا گیا ہو اس شخص سے آپ وائز ڈیسیجن کی توقع نہیں آپ کر سکتے، آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اسی لیے دنیا کی ہسٹری میں ہر طاقتور نے یہ سیکھا ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی کمزور ہو اس کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، ورنہ وہ پھر زور سے پنجہ مارے گا آپ کو. تو انہوں نے حماس کو آپ ایک سائڈ پہ کرتے، فلسطینیوں کو دیوار سے لگایا ہوا تھا، جس کا ریئیکشن حماس کے اس شکل میں، القسام بریگیڈ کی شکل میں تو آنا تھا. پھر آپ اس کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا؟ پھر مائنڈ ایک بات ذہن میں رکھیں، القسام بریگیڈ حماس کا جو فائٹر فورس ہے، یہ کون ہے؟
یہ اس کا ایک ایک بندہ وہ شخص ہے جس کے باقی خاندان کو آپ مار چکے ہیں. ایک ایک شخص وہ ہے جو اسرائیل کی قید میں مار کھا کے واپس آیا ہوا ہے. وہ ایک ریونج کی کیفیت میں ہے. وہ ایک بدلے کی کیفیت میں ہے. اس کے جس کے بیوی بچے، جس کا بھائی، جس کا ماں باپ، جس کی بہن آپ نے قتل کر دی، ٹکڑے اس کے اڑا دیے. اس کے بعد آپ کہکے لگاتے ہوئے اپنے ٹی وی چینلز پر آ کے کہیں کہ ہم نے اتنے ٹیررسٹ مار دیے ہیں. تو وہ جس کو آپ نے مار بھی دیا پورا خاندان، اس کو پھر امریکہ سمیت سارے مل کے اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ ریشنل بیہیو کرتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کے مقابلے میں ریشنل بیہیو نہیں کرے گا. اور مائنڈ اٹ، کبھی بھی غلام سے، جس کو آپ نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، آقا کے پاس رائٹ نہیں ہوتا سیلف ڈیفense کا، غلام کے پاس سیلف ڈیفenس کا رائٹ ہے. اصل میں آپ نے کہا کہ وہ ریشنل بیہیو نہیں کریں گے، لیکن ان کے اٹیک کو اگر آپ دیکھیں، جس کی آپ بھی کورنگ کرتے رہے، جس کو آپ نے بھی کور کیا، کہ بہت پلانڈ اٹیک تھا ان کا. کیمراز ایون لے کر آئے، بالکل مطلب وہ تو بہت ریشنل، اگر اس کو جنگی پلان کے حساب سے دیکھو تو بہت ریشنل تھا، بہت بہتر پلان کیا تھا انہوں نے. تو پلاننگ دیکھیں نا، پلاننگ کا مسئلہ نہیں ہے جنگ میں. سب سے اہم چیز تو یہ پلان کی جاتی ہے نا کہ آپ کو دشمن جواب کیسے دے گا. کوئی بھی اٹیک کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کیسے جواب دے گا، کیا آپ اس جواب کے لیے تیار ہیں. اس اٹیک میں جو اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں، اچھا یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ جوز کی ہسٹری پڑھیں نا، تو جب ان کو مختلف ممالک میں، جرمنی میں بھی ہٹلر نے ان کو بند رکھا ہوا تھا، تو یہ بھی تو اٹیک کرتے تھے. یہ بھی تو اپنے گرد، جو ان کے گرد دیواریں تھیں، ان کو توڑ کے آ کے جرمنز پر اور باقی جگہوں پر آ کے اٹیک کرتے تھے. پوری ایک صدیوں کی تاریخ ہے. یہ ان لوگوں کو ہیروز کہتے ہیں جو آ کے ان گیٹوں سے نکل کر، ان کیمپ سے نکل کر اٹیک کرتے تھے. تو اگر وہ ہیروز تھے تو یہ کیسے پھر ٹیررسٹ ہو گئے؟ یا تو ہو نا کہ یہ دو سٹیٹس ہیں، پیسفل سٹیٹس ہیں، اور دونوں کی ایک فوج ہے، دونوں کے پاس سیکورٹی کے پورے ذرائع ہیں، پھر یہاں سے کچھ لوگ نکل کے آپ کے ملک میں آ کے حملہ کریں تو آپ کہیں کہ یار انہوں نے بہت غلط کام کیا. جب آپ نے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ ہے، تو ریٹیلیٹ کریں گے. جو آپ نے کہا کہ بڑا وائز اور ریشنل تھا، ریشنل تو ظاہر ہے بدلے کی تھی نا سائیکی کہ اچھا ٹھیک ہے، جو مجھے روز مارتا ہے، جو مجھے روز کٹ لگاتا ہے، جس نے میرے ہزاروں بہن بھائی مار دیے ہیں، میں ذرا اس کو اپنا بھی ٹیسٹ بتاؤں گا کہ اچھا جب کسی کے قریبی کو کوئی زخم پہنچتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے. تو یہ اس طرح ہے. اصل میں آپ نے اس سے پہلے ایک اور بہت بات کی تھی جو مجھے بہت اہم لگتی ہے، کیونکہ میں، جیسے آپ نے دیکھا، جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو میں سائیکالوجی اور ہیومن جو ریئیکشنز ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح آپ نے نیٹ فلکس کی ایک ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا، یا اس کے بعد بھی ہم نیوز میں دیکھتے ہیں جس طرح ایک اوپن ایئر پریزن میں یہ بچے جوان ہو رہے ہیں. اگر یہ معاملہ کبھی حل ہو بھی جائے، اس کو میں پرانے سوال سے بھی جوڑوں گا جہاں ہم نے ذہنیت کی بات کی تھی، ہم تو زومبیز اس خطے میں پیدا کر رہے ہیں ذہنی لحاظ سے. ہاں، دنیا ایک، میں تو کہہ چکا ہوں ایک دو ویلاگس میں کہ دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اور اگر کوئی وائز لیڈرشپ نہ ہوئی تو ہم ایک، مطلب وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹورڈ اے پیسفل ورلڈ اور اے بیٹر فیوچر انفارچونیٹلی، اگر اس وقت کوئی وائز لیڈرشپ نہ آئی. اور یار یہ ہم پتہ نہیں بھول کیوں جاتے ہیں، دنیا میں جنگوں کے سائیکل مسلسل چلتے ہیں. کبھی بھی دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں رہا جب پوری دنیا میں پرسکون ہو. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اب تک یہ واحد دنیا کی ہسٹری ہے جس میں کہ بہت لمبی کوئی کانفلکٹ بڑے بڑے پاورز کے بیچ میں نہیں ہو سکی. اچھا پروکسیز ہوئی ہیں، جیسے امریکہ نے ادھر ویتنام پہ حملہ کر دیا تو اس کے مقابلے پہ چائنا یا رشیا نہیں آئے. چائنا اور رشیا نے کچھ لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا پروکسیز کی شکل میں. لیکن بڑے ملکوں کی بہت لمبی جنگیں کوئی نہیں ہوئی. کولڈ وار ہوئی پاکستان انڈیا کی، اور اس طرح کچھ جنگیں ہوئی، لیکن تھوڑی تھوڑی جنگیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی، تھوڑی دیر بعد ختم ہو گئی. لیکن ورلڈ وار کے بعد کوئی بڑی جنگ نہیں ہو سکی. جبکہ اس سے پیچھے آپ دیکھیں تو صدیوں کی صدیاں ہیں، 100 ڈے وار، 100 ایئرز وار ہے یورپ کی، بڑی 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 مشہور جنگ ہے. اچھا 30 ایئرز وار ہے. اچھا فرینچ پورے کا پورا یورپ ایک جنگ سے گزرتا رہا. چائنا اور رشیا ایک طویل دہائیوں لمبی جنگوں سے گزرتا رہا جس میں ان کے کروڑوں لوگ مارے گئے. تو دنیا جنگوں کے سائیکل سے گزرتے 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 کافی سنبھل گئی تھی، اور آہستہ آہستہ اس جگہ پر جا رہی تھی کہ اب مزید جنگیں نہ ہو، جس کو کہ ہم لبرل ڈریم کہتے ہیں. لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے یہ خواب بھی ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ جو کوشچن تھا نا نیشنلزم کا، وہ صحیح طرح سے ایڈریس نہیں ہو سکا. وہ وہ دنیا میں ایک انسالوڈ ایسا کوشچن رہ گیا اسمال گروپس کا
کہ جس کو ایڈریس کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی پاور نہیں کر سکی، جس کو ابیوز کرنے سے اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جہاں پر امیگریشن ہو رہی تھی، وہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ امیگرینٹس کے خلاف اٹھ رہے ہیں، کسی بھی مذہبی آئیڈیالوجی یا قومی آئیڈیالوجی کی طرح وہ شدت میں ہے کہ یار یہ ہمارے ملک میں فلاں لوگ آ کے ہمارا کلچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز جس کو وہ کلچر بھی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، وہ اٹھ رہا ہے۔ آپ کینیڈا میں، آپ یہاں پر شاید فیل کرتے ہو، یا پھر اگر آپ تھوڑا سا نیچے امریکہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ فیل کریں گے بڑی شدت سے۔ یورپ میں بہت زیادہ یہ فیل ہو رہا ہے۔ جو بریگزٹ ہوا وہ اس کی ایک مثال تھا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ادھر ایشیا میں بھی آپ یہ بات نوٹ کریں کہ فنڈامنٹلسٹ کو بڑی پاور مل رہی ہے، پاپولسٹ گورنمنٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں، اس میں سوشل میڈیا کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اور چائنا اور رشیا جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اپنی ویپن انڈسٹری بلڈ کر رہے ہیں، آرمز بلڈ کر رہے ہیں، یہ دنیا کی سب سے خوفناک چیز ہے۔ اسرائیل اس وقت جو جنگ جاری ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں خاموشی سے امریکہ اور اسرائیل اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویپن ٹیسٹ کرے جا رہے ہیں، مسلسل ٹیسٹ کرے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلے سیریا میں رشیا نے اپنے ویپن ٹیسٹ کیے ہیں۔ تو اے آئی جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جتنا بھی انہوں نے اب تک ڈیولپ کیا تھا، وہ یہ بیچارے غزہ کی 40 میل کی پٹی کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان بچوں اور عورتوں کے اوپر جو ڈیفense لیس ہے۔ تو یہ اس کو ریفائن کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، جس کے بعد یہ وقت آئے گا کہ آپ کو اور ہم کو کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون کہیں جاتے ہوئے پورے کا پورے لوگ، پورے کا پورا جو گروپ ہے یہ ختم ہو گیا، یا یہ غائب ہو گئی ہے، ان کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اب یہ وہاں پر ہو رہا ہے جو کہ خوفناک چیز ہے۔ اگر اور ظاہر اس کو روک کوئی نہیں پا رہا، روک اس لیے کوئی نہیں پا رہا کہ جن کے پاس پاور ہے وہ خود ہی یہ ویپنز ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور پاور کی جنگ میں یاد رکھیں کہ اخلاق نام کا ہتھیار کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر دنیا کی بڑی پاورز نے، کیونکہ پاورز یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ایسا نہ بنایا جس پہ وہ خود بھی عمل کریں، تو فیوچر جو ہے نا ہیومینٹی کا یہ تھوڑا گرم ہے۔ گو کہ ہوپ فل میں ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی بیچ میں آئے گا اور اس کو روکے گا، یا حالات ایسے بنیں گے کہ ان کو روکنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت جس طرف کو یہ پوری دنیا اس وقت جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک بڑا ایک ایسی فالٹ لائن ایکسپلوڈ ہوتی ہے جس کو روکنے کا کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کو کیسے روکا جائے گا۔ اگر یہ اس طرح چلتا رہا تو ہم ایک حادثے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ کے ہیرو وار ہیرو امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے رابرٹ آئزن ہاور، انہوں نے آخری تقریر میں اپنی یہ کہا، امریکنز کو اپنی آخری تقریر میں انہوں نے اسپیچ کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اپنی امریکن عوام سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو وار انڈسٹری ہے، یہ جو ویپنز بناتے ہیں ہمارے لیے، ان پر بڑی گہری نظر رکھنی ہے ڈیموکریسی نے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے ایک بار پھر امریکن پولیٹکس کو اور ہماری وار ڈیسیجنز کو یہ لوگ کنٹرول کریں۔ اگر ایسا ہو گیا تو دنیا تباہی کی طرف جائے گی اور امریکہ سے نفرت کریں گے لوگ۔ اچھا، مجھے ان کی کافی پوری تقریر کے ایگزیکٹ لائنز تو میں کوڈ اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن پوری تقریر اگر آپ کوئی بھی جا کے نیٹ پر دیکھیں اویلیبل ہے، تو اس میں انہوں نے اس بات سے وارن کیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک جنگی ہیرو تھے، وہ ایک جنگ جیتا ہوا صدر تھا، امریکنوں سے بڑا پیار کرتے تھے، لیکن وہ جنگ کے خلاف بات کر رہا تھا، اپنی ہی انڈسٹری کے خلاف، کیونکہ وہ بھی یہ خطرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، فیوچر میں یہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اس وقت یہ ساری بہت بیبیز تھے آج کے مقابلے میں یہ والی انڈسٹری۔ تو اس وقت اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں نہ ہوگا کہ ایک دن اے آئی اس میں آئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ اے آئی ویپن انڈسٹری، امریکن جو اسرائیل ہے وہ اے آئی سے اپنے ٹارگٹ سرچ کرتا ہے۔ ارے بھائی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں دنیا سے، آپ اے آئی ویپن ٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی اے آئی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کر رہے ہیں بچوں کے اوپر، 3 سال کے، 2 سال کے بچوں کے اوپر۔ اصل بھی آپ کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے میری درستگی کیجیے گا اگر میں غلط سوچ رہا ہوں، چند آخری سوال ہے میرے، کہ جس طرح وہ ویپن ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے میں نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں تو کچھ ڈیٹیلز ظاہر ہے وہ نیوز میں اتنا اس طرح رپورٹ نہیں ہوتی جو یہاں پہ ورڈ آف ماؤتھ میں چل جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر حماس یہ موقع نہ دیتا تو جس طرح تیاری ہو رہی تھی، تو یہ تو آج یا کل یا پرسوں اس طرح کا اٹیک اسرائیل کی جانب سے ہو ہی جاتا۔ مطلب
हमास मौका ना मुझे मैं 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 देखिए सवाल एक रिपीट कर देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमास इस तरह का अटैक ना करता और फिर इस तरह के वेपन्स काम में ना आते या इस तरह की जंग ना होती, हम्म, अगर आप कह हम्म, रहे हैं कि अगर ये एआई वेपन्स टेस्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर है अगर टेस्ट हो रहे हैं तो रखने के लिए तो उन्होंने नहीं रखे ना, टेस्ट ही कर रहे हैं। तो अगर हम्म, हमास ये हम्म, आज का मौका ना देता 7 अक्टूबर का, कोई ना कोई दूसरा मौका आ जाता या क्रिएट कर लिया जाता उन वेपन्स हम्म, को इस्तेमाल करने के लिए। हम्म, हम्म। देखिए, अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि ऐसा मौका ही ना आता। जब एआई वेपन ये बना रहे थे, तो अगर ये जंग ना भी होती, तो उसको किसी न किसी अपने तरीके से तो टेस्ट कर रहे थे ना, गाजा के बॉर्डर पर, और जो इन्होंने अपनी सेटलर अपनी कॉलोनी जो उसके गिर्द तो एआई वेपन्स लगे हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि सिस्टम उनका ऑलरेडी इंस्टॉल है। बात ये है कि ये गाजा का इशू जो एआई वेपनरी है, और ये सारा जो सिस्टम नया और जो ड्रोन का ऑटोमेटिक सिस्टम सारा आया है, ये तो गाजा वॉर ना भी हो तो इंसानियत के लिए मैं तो खतरे की बात कर रहा हूँ। अभी तो इनको मौका मिल गया ना, तो और आके इनके ऊपर टेस्ट अपने वेपन्स को सारा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मौका ना भी मिलता, पावरफुल कंट्रीज एंड इवन लाइक, खास तौर पर लाइक इसराइल, जिसकी का कोई मॉरल वैल्यू है ही नहीं, इन इन मुल्कों के पास जब एटम बम भी होगा, इस तरह के वेपन्स भी होंगे, तो ये सारी इंसानियत के लिए खतरा है। ये सिर्फ इनके लिए थोड़ी है। और फिर मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी से गलती करवाना चाहें और वो शख्स आपके मुकम्मल कब्जे में हो, तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है। उसको इतना अनाया करो, इतना तंग करो। आप समझे ना, आपके घर में एक एक कमजोर शख्स है। मैं आप या थोड़ा माजी में चला जाए, आपके आपने कुछ स्लेव रखे हुए हैं, आप उन्हें इतना तंग करें, इतना तंग करें, अगर आप चाहें कि वो रिटेलिएट करें, जिसके जवाब में फिर आपको बहुत ज्यादा पनिश कर सकें, तो आपके लिए बहुत आसान है। उनको इतना पनिश करें, इतना तंग करें, इतना तंग करें, कि एक वक्त आएगा कि वो फिर आप पर अटैक करेंगे। क्या पूरी इंसानी तारीख में जो है वो उनके गुलामों की बगावतें नहीं हुई? तो क्या वो जितनी बगावतें हुई हैं, आप कहेंगे कि उसके बाद जो जिस तरह रिएक्ट किया आकाओं ने, वो ठीक था? क्योंकि आखिर आखिर गुलाम ना बगावत करते ना। ऐसा तो नहीं होता। 300 किलोमीटर लंबी वो सड़क थी, जिसके ऊपर कई किलोमीटर तक रोमन्स ने उन गुलामों को सलीब दे दी, जिन्होंने उसके खिलाफ बगावत की थी। उस सड़क से जो भी गुजरता था, महीनों तक उसको वहां पर लाशें नजर आती थी। तो गुलामों ने बगावत की थी, तो क्या आप ये कहेंगे कि यार अगर वो ना बगावत करते तो इनको माफ कर दिया जाता? तो वो बहुत अच्छा था? नहीं। आप जिसको दबाएंगे, वो बगावत तो करेगा। फैसल भाई, आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो ये कि जहां शुरू में आपने कहा था कि अगर अरब को भी मौका मिले तो वो इसराइल को नहीं बर्दाश्त करेगा, जिस दिन उनके पास पावर आई वो रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल तारीख क्या, ये जुमा जुमा 8 दिन पुरानी बात है कि इसराइल को अरब की जानिब से फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, एक्सेप्ट भी चंद ममालिक हम्म, की कर चुके हैं। हत्ता कि मेरी अभी एक सऊदी अरब में एक सहाफी से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि सऊदी अरब में इस सिचुएशन से पहले एक हाईवे की प्लानिंग हो रही थी कि वो एक इस हम्म, तरह का हाईवे बने जो आपको मक्का मदीना और फिर डायरेक्टली जेरूसलम ले जाए, कि आप एक ही जियारत आप एक ही हिस्से में कर लें। लेकिन जो फिर आप बात कर हम्म, रहे हैं वो तो इससे कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आती है, या फिर अगर इस तरह हो हम्म, रहा है तो फिर इसको अल्टीमेटली उस तबाही में कैसे तब्दील किया जाएगा? हम्म। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अमेरिका का मंसूबा है, और वो एक ट्रेड एग्रीमेंट है। वो ये कि देखें, अब अमेरिका को जो चैलेंज आया है चाइना से, कि वो एक नई वर्ल्ड वर्ल्ड पावर अपने ग्लोबल ऑर्डर के साथ आ रहा है, तो एक सिल्क रूट अपना जो है उसको बनाता जा रहा है। मैरीटाइम भी अपना सिल्क रूट बना रहा है, और एक पूरी 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 दुनिया में अपने ट्रेड रिलेशंस, और उसके साथ साथ अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिट्री मिलिट्री बेसिस को भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि उनको बढ़ाता भी जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका का जो था ना प्लान, उसका एक हिस्सा ये था कि जो उसका सबसे बड़ा दुनिया में अड्डा है, जो उसकी एक चौकी इसराइल है अरब वर्ल्ड के कॉर्नर पे, इसको बेस बनाते हुए वो पूरे अरब वर्ल्ड में एक जाल फैलाएगा, और अफ्रीका में सारा कंट्रीज में, जहां से ट्रेड रूट्स भी बनेंगे, ट्रेन रूट्स भी बनेंगे, ऑयल रूट्स भी बनेंगे, इंटरनेट की लाइंस जाएंगी। जो आप उसका नियोम सिटी जो है, जब ये इन्होंने सऊदी अरब ने इसको इसको प्लान किया, एमबीएस ने, तो उसको भी ज़ाहिर है इसके लिए अमेरिका की इसराइल की सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक कर रही थी। लेकिन इस सारे को करना मेरे ख्याल में एक अच्छी बात थी, दो सुपर पावर्स के अगर
डोमिनेंट की कोशिश में दुनिया की इकोनॉमी का, आम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अगर भला होता है, क्योंकि ये सब कुछ अगर होगा तो ज़ाहिर है एक ट्रेड चलेगी ना। ट्रेड चलेगी तो आम लोगों को भी उसमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा, दुनिया तरक्की करेगी। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी गलती हो रही थी वो ये कि ये जो 1 करोड़ के करीब 56 लाख फ़लस्तीनी यहाँ और बाकी जो बेचारे दरबदर हैं, इस क्वेश्चन को पूरी तरह ना साइड पे कर दिया गया था। इसको बिल्कुल जैसे तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये बैकफायर हुआ है। ये बैकफायर हुआ है। और ये जो आप बात करें ना, ये इनका सारा मंसूबा था, ये मंसूबा इससे बहुत बड़ा है। और अरब जो इब्राहिम अकॉर्ड हो रहा था वो भी इसीलिए हो रहा था। आपको पता है अभी तक आई थिंक 30 के करीब ममालिक हैं, 30 के करीब जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ठीक है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक अब आपकी सबसे बड़ी चौकी जो एक मुल्क की शक्ल में कायम है मिडल ईस्ट में, उसको दुनिया के बहुत से ममालिक और मोस्टली मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक कंट्रोल उसको उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो ये जो है, जो आपने कहा ना कि मैं ये समझता हूँ कि जब अरबों को ताकत मिलेगी वो इसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपको इसलिए ये बात लग रही है कि इनके इकोनॉमी का इशू है, इनके सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन आप कतर को देखें, सिर्फ आपको ना मिसाल के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या कतर का बॉर्डर लगता है इसराइल से? नहीं लगता। क्या कतर एक गरीब मुल्क है? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको इकोनॉमी का इशू है? बिल्कुल नहीं। आपने अलजीरा देखा है? आपको कहीं से लगता है कि वो 1% भी कहीं स्पेस देने को तैयार है इसराइल को? बिल्कुल भी नहीं। वो पूरे का पूरा एक अच्छा, बाय द वे वो कम से कम बीबीसी और सीएनएन से बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एटलीस्ट एक कमजोर के साथ तो खड़े हैं। ये उस उनके लोगों में, उनके मीडिया में जो कि बहुत सारे वहां पर अंग्रेज काम करते हैं, इंग्लिश ही हम तो ज्यादातर तो उसको देखते हैं। लेकिन कतर की इंक्लाइन क्या है, वो इनको नहीं 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 पसंद कर रहा, जो अरब के, जो इसराइल के जो सारी उधर बम्बारमेंट हो रही है गजा में। जो अरब के अवाम हैं, जो मिस्र के अवाम हैं, जो उर्दन के अवाम हैं, जो लिबनान के अवाम हैं, इधर आप फिर ईरान को देखें, ये सारे के सारे सारे लोग अगर तो एक रिलीजन के साथ हैं, जो कि ये हैं, तो रिलीजियस बाउंड्रीज पर ये जिस वक्त भी कोई कोई मौका आएगा, तो आप ये देखेंगे कि ये सारे एक तरफ खड़े होंगे। जैसे कि आज इसराइल के पास ताकत है तो वो अपनी मर्जी का काम कर रहा है, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट आदमी, एक फंडामेंटलिस्ट, एक राइट विंग का एक्सट्रीमिस्ट काफी होता है एक पूरे के पूरे एक इंसानों के ग्रुप को एक और तरफ लेके जाने के लिए। अगर वो अक्सरियत में हो तो उसके लिए और आसान हो जाता है। आप हमारे हमसाए में देखें, इंडिया कितनी बड़ी मिसाल थी डेमोक्रेसी की, कितनी बड़ी मिसाल थी, अभी भी किसी हद तक है। लेकिन वहाँ एक इंतहा पसंद शख्स आया, एक कंजर्वेटिव शख्स, राइट विंगर आया, उसने पूरे के पूरे पूरे मुल्क का पूरा माइंडसेट ही बदल दिया, क्योंकि अक्सरियत को अपने साथ मिलाया, पॉपुलिस्ट इंसान था। और वो इंडिया जो सेकुलर था, जहाँ से हमें ये एक तासुर मिलता था कि हम, हाँ अगर ये सेकुलर है, डेमोक्रेट है, तो ये तरक्की करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे भी यहाँ पर ये सेंस आएगी कि एक सेकुलर डेमोक्रेसी कैसे तरक्की करती है, तो पाकिस्तान भी उनसे सीख के आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बजाय वो हमें सिखाते, यूँ लगता है उन्होंने हमसे सीखना शुरू कर दिया कि अपने आप को खराब कैसे करते हैं। आई नेवर विश के उनका उनके साथ वो हो जो हमारे साथ हुआ। तो मोदी जैसे लोग अगर आते रहेंगे तो उनके लिए मसाइल होंगे, लेकिन अगर मोदी जैसे लोग नहीं आएंगे, जो कि लोगों को तकसीम करके और मजहब की बुनियाद पर तकसीम करके जो सियासत सियासत नहीं करते, वो लोग आएंगे आएंगे ऊपर, तो इंडिया और ताकतवर होगा और बेहतर होगा और ह्यूमन होगा और बाकियों के लिए अच्छी मिसाल बनेगा। लेकिन जो मैंने फिर आपको दोबारा बताऊं कि जो अरबों की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए है कि अक्सरियत में है, इसराइल इनके सामने बहुत छोटा है। और जो आज इसराइल कर रहा है ये इसको भूलेंगे नहीं। अरबों की जो याददाश्त है वो बहुत गहरी होती मेरे पास आपके लिए यही कुछ था। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से बात हुई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। मैं चाहता हूँ कि आप आखिरी कलमात तो अपने अदा करें, लेकिन साथ ही एक सॉल्यूशन की बात करें। और मैं चाहता हूं कि मैं सवाल को खोलूं कि पहले तो हम 2 स्टेट सॉल्यूशन, 1 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते थे, वो तो अब जंग के मामले में जाहिर है उस पर क्या बात की जाए। आपने भी, आप जैसे रैशनल इंसान ने भी जब हल की बात की, तो आपने कहा कि एक कमीशन बन जाए, इसको नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाए, लोग बात करें। ये तो दीवाने का ख्वाब है फैसल भाई। है। मैंने आपको बताया इसका कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि
ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب ہے کہ آپ کو 7.5 لاکھ لوگ جو سیٹلرز ہیں ویسٹ بینک میں ان کو نکالنا پڑے گا. ان کے گھر آپ کو یا فلسطینیوں کو دینے پڑیں گے یا گرانے پڑیں گے. آپ کہیں سوچتے ہیں کہ یہ اسرائیل یا امریکہ قبول کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو کیا ان کے ہوتے ہوئے فلسطین کو جو اسٹیٹ دی جائے گی جس میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے بھی اسرائیل سے اجازت چاہیے ہوگی، کیا وہ اسٹیٹ ایک وائبل اسٹیٹ ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. کیا ون اسٹیٹ کے یہ سارا اسرائیل کے قبضے میں ہو، یہ پاسبل ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا یہ سب لوگوں کو جو فلسطینی باہر ہیں جو اندر ہیں ان سب کو جمع کر کے جو اسرائیلی ہیں جو جو جوش ہیں سیٹلر ہیں سیونی ہیں سب کو جو نان جوش ہیں عرب ہیں ساری لینڈ کو ملا کے ایک الیکشن کروا کے یا نئی گورنمنٹ ون اسٹیٹ کی بنا دی جائے؟ کیا یہ آن ٹیبل بھی ہے؟ اس وقت تک تو یہ آن ٹیبل بھی نہیں ہے. تو بھائی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قریب قریب کوئی سولوشن نہیں. ایک ہی سولوشن ہے جو فی الحال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ سیز فائر کروایا جائے، دونوں طرف کوئی ایسی فورسز تعینات کی جائیں انٹرنیشنل فورسز جو کہ فلسطینی لوگوں کو جینے کا حق دے، ان کے بچوں کو خواب دے، ان کو کم از کم اپنا ذاتی فیوچر اپنے لوگوں کا آگے بڑھنے کا کوئی فیوچر کوئی ہوپ دے. اس کے بعد پھر کسی سولوشن پر بات شروع ہو سکتی ہے. فی الحال تو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تو جینوسائیڈ ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں وہاں پر ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو بیج بو دی ہیں ان کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکتا. سیٹلر اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. نیتن یاہو وہ شخص ہے جس نے بن گورین سے بھی زیادہ اسرائیل پر حکومت کی ہے. اسرائیل کا وہ واحد شخص ہے جو سب سے زیادہ، جس کے تقریباً آلموسٹ 16 سال کے قریب اس نے اسرائیل پر حکومت کی ہے. اور اب وہ اپنے 70 سال سے اوپر کی ایج میں ہے. وہ آخری دور ہے. اس کے بعد غالباً 80 سال کبھی آج کل تو ملکوں کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ آئے گا. تو وہ یہ چاہ رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو کہہ بھی رہا ہے، لوکل میڈیا میں یہ ساری خبریں چھپ رہی ہیں، امریکہ کو بھی پتا، ساری دنیا کو پتا. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جتنا بھی کچھ کر لوں وہ صرف میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے بعد جو بھی آئے گا اسے امریکہ کا پریشر، ویسٹرن پریشر، ایسٹ کا پریشر، عرب ملکوں کا پریشر، چائنا کا پریشر لینا پڑے گا. کیونکہ اس نے انڈا بھی سیاست کرنی ہے، اس کی جماعت نے بھی سیاست کرنی ہے. اس پہ یہ بھی ہوگا کہ مجھے کہیں وار کرمنل ڈکلیئر نہ کر دیں. نیتن یاہو اب ان سب مسئلوں سے آگے نکل چکا ہے. ہی از اے ڈیڈ مین واکنگ. یہ مطلب ڈیڈ مین سیاسی ہوں، لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پتا ہے کہ میں تو اس کے بعد نہیں ہوں. لہٰذا وہ اپنے رائٹ ونگز کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہے، دیکھو میرے ہوتے ہوئے جو کرنا ہے کر لو، جتنی سیٹلمنٹس بنانی ہے، جتنا آپ نے بمباری کرنی ہے، غزہ کو ایک دفعہ فلیٹ کر دو تاکہ ان کے پاس واپس آنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو. تو پھر ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ کر رہے ہیں بھائی. وہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ اور یہ سب لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنے بیوقوف نہیں ہو، بڑے سمجھدار ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. ایک ہاتھ میں ایک بریڈ دیتے ہیں فلسطینیوں کو اور ایک ہاتھ سے 1000 بم دیتے ہیں اسرائیل کو، اور بس ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی ذرا وقفے سے بم مارنا، مطلب ہیومنیٹیرین پازز کے ساتھ ان کو مارنا. فیصل بھائی، میں آپ کا واقعی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے وقت کا تو سب سے زیادہ، لیکن اس وقت رات کے 5:30 بج رہے ہیں، تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. یہ جو گھڑی ہے نا، یہ گھڑی، یہ میں بتاؤں، یہ میرے والد صاحب کی یاد ہے. اس میں ٹائم رکا ہوا ہے. یہ میرے والد صاحب اپنے الارم کے لیے اپنے تکیے کے پاس رکھتے تھے. یہ میں نے ان کی یاد میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھ کے مت سمجھیے گا کہ رات کے 12 بجے. اور کیونکہ فیصل بھائی نے والد کی بات کی، ظاہر ہے میں پاکستان میں نہیں ہوں تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب وہ بیمار تھے اور جب دار فانی سے کوچ کر گئے تو ہماری بات بھی ہوتی رہی. خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لیے معاملہ بہت آسان کرے. اور یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی. میں اس پہ ایک جملہ بس کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید پھر ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ ہم صحافی بن جائیں، ہم بہت جیسے آپ کی طرح پاکستان کا ایک مشہور نام بن جائیں، ہمیں دنیا جہاں کی سمجھ ہو، سب کچھ ہو، لیکن الٹیمیٹلی ہماری خوشیاں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں کہ والد کی ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے کہ جس میں وقت رکا ہوا ہے. آخر میں ہم سب انسانی ہو کر رہ جاتے ہیں. ہاں ہاں. بس بھائی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. تھینک یو سو مچ. میں دیکھنے والوں سے بھی معذرت ایک دفعہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے نیند بھی آئی ہے اور میں بعض باتیں نا ربط میں شاید نہیں کر سکا. کہ ظاہر جب انسان تھوڑا سا تھکا ہوا ہو، نیند آئی ہو، تو وہ مختصر بات کو بھی لمبی کھینچ لیتا ہے کیونکہ وہ خیالات کو کمپوز نہیں کر پا رہا ہوتا. تو میں معذرت چاہوں گا دیکھنے والوں سے بھی اگر کچھ الفاظ مجھ سے دائیں بائیں بار بار ہوئے.
फैसल भी आपसे मोहब्बत इतनी है कि आपकी लंबी बातें हम बहुत आराम से सुनते हैं। अब आप आराम कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच फैसल भाई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी।